सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी दौलत है। और ये वो नेमत है बुजुर्गो, अल्लाह का दीन के दुनिया में इस नेमत का कोई बदल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने किसी बंदे को या आपके पूरे अगर औरंगाबाद का मालिक भी बना दे, आप बतलाओ ईमानदारी से आदमी दुनिया की चीजों से नफा कब तक उठाता है? बहुत हो गया मेरे बुजुर्गों, मौत तक। कितने अल्लाह के बंदे तो मौत से पहले ही बड़ी बड़ी नेमतों से महरूम कर दिए जाते हैं, और कोई नफा उठा भी ले दुनिया से तो ये मौत इसके सारे नफे की शक्लों को खत्म करके रख देती है। लेकिन दीन का नफा, दीन की मेहनत का नफा, ईमान और आमाल की मेहनत का नफा, ये दायमी नफा है। दुनिया खत्म हो जाएगी बुजुर्गों, लेकिन दीन पर चलने का नफा खत्म नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ नेकियों की परवरिश की जाती है। हम तो अंदाजा लगा ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते अल्लाह ताला इस दीन की नक्लो हरकत पर, इस पर जमने पर, इस पर जान माल लगाने पर, अल्लाह के दीन की सरसदी और शादारी पर अल्लाह इसको देगा क्या, मिलेगा क्या? अब देखिए ये मजमा पूरे औरंगाबाद जिले से आया है। कहाँ आपका सिल्लोड़ है, कहाँ ये आपका माशाअल्लाह ये वालूज का इलाका गंगापुर है, और इस तरफ माशाअल्लाह ये चारों तरफ के अजला के साथी जिले के, ये अल्लाह उसके रसूल की निस्बत पर यहाँ जमा हुए हैं। और दुनिया में इससे बड़ी कोई निस्बत नहीं है। अल्लाह उसके रसूल की निस्बत से बढ़कर हो भी दूसरी निस्बत और क्या हो सकती है? और हर एक का आने का मकसद कि अल्लाह का दीन अपनी पूरी हकीकत के साथ मेरी जिंदगी के अंदर जिंदा हो जाए। और ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सिर्फ मेरे बुजुर्ग को औरंगाबाद नहीं, मुसलमान तो पूरे आलम में, पूरी दुनिया में बसा हुआ है, फैला हुआ है। कहला इसका ताल्लुक मेरी जात से कैसे वाबस्ता हो जाए कि ये उम्मत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी पैदा करने वाले को पहचाने, इसमें आखिरत की फिक्र पैदा हो, अल्लाह का डर, अल्लाह का ध्यान, अल्लाह का खौफ, उसकी खशियत, उसकी अजमत, उसकी रफ़त और बुजुर्ग और बड़ाई इसके दिल में पैदा हो जाए कि ये उम्मत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी पैदा करने वाले को पहचाने, इसको ताल्लुक मानना हासिल हो जाए, ये अपनी आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारने वाला बन जाए। इस फिक्र को लेकर ये मजमा यहाँ जमा हुआ है। और बुजुर्गों आप ये ना समझे कि बस ऐलान हो गया, मशवरा हो गया और ये मजमा उभरते हुए सैलाब की तरह जमा हो गया। नहीं, औरंगाबाद वालों, अल्लाह की कसम, हमको और आपको यहाँ जमा करने के लिए आंसुओं के दरिया बहाए गए। ये मजमा यूं नहीं आया। हमको और आपको जमा करने के लिए शायद हमें इस बात का एहसास ना हो, न जाने कितनी हजारों लाखों माएं बेवा हुई और कितने बच्चे यतीम हुए। हमको आपको यहाँ जमा करने के लिए अल्लाह ही बेहतर जानता है। कितने घरों में फ्याके आए, कितनी माओं की गोदें सोनी हुई है, कितनों के चूल्हे बुझे हैं, कितने जनाजे इस मजमे को यहाँ जमा करने के लिए उठे, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। कोई 10-20 साल, 40-50 साल, 100 साल की कुर्बानी का नतीजा नहीं है। सदियों की कुर्बानियों के बाद अल्लाह ने कुलूब को मुतवज्जे किया अपने दीन की तरफ, दावत की तरफ, ईमान की तरफ, आमाल की तरफ। फिर ये कि अल्लाह इसको देगा क्या इस नक्ल हरकत पर, दीन की निस्बत पर। इस अल्लाह के बंदे ने घर छोड़ा, कारोबार छोड़ी, बीवी बच्चे छोड़े, घर के राहत को, आराम को ये कुर्बान करके आया। अरे बुजुर्गो, ये आप तो जमा हुए ना पूरे जिले से, अल्लाह की कसम, जिन सवारियों पर सवार हो होकर आप यहाँ जामे मस्जिद तक पहुंचे हो ना औरंगाबाद की, कल क़यामत में अल्लाह हमारी तुम्हारी उन सवारियों को भी आमाल नामे के नेकियों के तराजू का वजन बनाएगा। ये हमारी 2 व्हीलर, ये 3 व्हीलर, ये 4 व्हीलर, ये मोटरसाइकिलें, ये गाड़ियां हमारी, जिन पर सवार होकर तुम यहाँ तक पहुंचो और जोड़ में, मशवरे और इज्तिमा में, अल्लाह ताला क़यामत में इन सवारियों को हमारे तुम्हारे नेकियों के तराजू में तोलेगा। जितना डीजल और पेट्रोल जलाया है ना, जितना धुआं निकला है ना, वो धुआं को भी अल्लाह तोलेगा अमल नामे के तराजू में। कि बुजुर्गों, जब साहबा के घोड़ों की लीद, साहबा के घोड़ों की लीद, साहबा के घोड़ों का नाक का मैल जब उनके नेकियों के तराजू का वजन बन सकता है, तो अल्लाह ताला हमारी सवारियों को क्यों नहीं तोलेगा? हाँ, दरख्त के जिन सायों से गुजर गुजर कर ये मजमा यहाँ तक पहुंचा है, कल क़यामत में दरख्त के पत्ते
کی عدالت میں بولیں گے. زمین کے جس ٹکڑے پر، ریت کے جس ذرے پر ہمارے اس مجمع نے قدم رکھ کر یہ مجمع یہاں تک پہنچا ہے اللہ اس کے رسول کی نسبت پر، تو زمین کا ٹکڑا اور ریت کا ذرہ بھی اللہ کی عدالت میں بولے گا کہ اللہ یہ تیرا بندہ تیرے دین کو زندہ کرنے کی فکر لے کر یہاں جمع ہوا، یہاں سے گزرا ہے. پھر دے گا کہ اللہ اس کو اس نقل و حرکت پر، اس نے گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑی، بیوی بچے چھوڑے، یہ گھر کے راحت اور آرام کو قربان کر کے در در کی ٹھوکریں کھانے والا، کبھی چلا، کبھی 4 مہینہ، کبھی پیدل، کبھی سواری، کبھی اندرون، کبھی بیرون. اللہ اس نقل و حرکت پر اس کو دے گا کیا، اس کو ملے گا کیا؟ میرے بزرگوں، اگر اللہ رب العزت اس کام کے نفع کو، اس دین کے نفع کو، اس دعوت کے نفع کو دنیا میں ظاہر کر دے، بزرگ اورنگ آباد والوں، خوشی کے ہمارے آدمی کی موت واقع ہو جائے گی خوشی کی وجہ سے. ایسے تھوڑی کہ آدمی ٹینشن اور ڈپریشن اور صدمے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، کوما میں ICU میں چلا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. جس طرح سے بڑا بھاری صدمہ، غم، ڈپریشن، ٹینشن آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے، ICU میں چلا جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. بالکل بھی نہیں. اسی طرح بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اعمال کے بدلے کی جگہ وہ آخرت کو بنایا ہے. یہ دنیا دارالعمل کھیتی بونی کا زمانہ ہے. ہمارے کام کرنے والے عملے کو، دین پر چلنے والے عملے کو، دین پر کی محنت کرنے والوں کو اور اس پر جان مان لگانے والوں کو اللہ وہاں نوازے گا. کل قیامت کے میدان میں بلائی جائے گی یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب اللہ اس کو نوازنے پر آئے گا. یہ پیش ہوگی اللہ کی عدالت میں. اور جو قربانی اس نے دی، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی جان لگائی، مال لگایا، اس کے جذبات قربان ہوئے، اللہ تعالیٰ وہاں اس پر اپنے عطائے کے دہانے، اپنے دین کے دروازے، اپنے انعامات کی بارش برسانا شروع کر دے گا. اور جب یہ نواز آئے گی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہاں پر بیٹھا ہوا مجمع وہاں اس کی تمنا کرے گا، اے اللہ وہ ہماری پیٹھن کی زمین، وہ ہمارے خلد آباد کا مکان، اے اللہ وہ ہمارے گل منڈی کی مارکیٹ کی دکان، اے اللہ میرے رہنے کا مکان، میرے پہننے کے کپڑے، جتنا دیا تھا میرے کو تو نے دنیا میں، میری زندگی بھر کے کاڑے پسینے کی کمائی، رتی رتی، کوڑی کوڑی، پیسہ پیسہ، ٹھکری ٹھکری اور پائی پائی، اور اس سے آگے اللہ کاش تیرے دین کی نسبت پر، تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے میرا جنازہ ہی تیرے راستے سے اٹھتا. اللہ میری زندگی کی ہر سانس کاش دنیا کے اندر یہ میری زندگی آپ کے دین کو زندہ کرنے میں لگ جاتی، لٹ جاتی، کھپ جاتی. میرے مولا، میرے دادا، تیری عزت کی قسم یہی تو میری آخرت کی سب سے بڑی زبردست گہری کمائی بنتی. ہاں اللہ اس پر اپنے عطائے کے دروازے کھولے گے، تمنا کرنے لگے گا کاش سب کچھ میرا دین کو زندہ کرنے پہ لٹ جاتا، یہی تو میرے لیے آخرت کی زبردست میری گہری کمائی بنتی. اس لیے میرے بزرگوں، اس کام کے کرنے والوں کو اس کی قدر و قیمت کا پتہ اس دن چلے گا جب عمل کا موقع میرے تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. جب اللہ اپنے عطائے کے دہانے، اپنے دین کے دروازے، اپنی انعامات کی بارش برسانا شروع کر دے گا، یہ تمنا کر، اس کے اندر حسرت پیدا ہو جائیں گی، کاش کہ پوری زندگی اللہ تیرے دین کے کام آ جاتی. اور پھر اللہ کا ایک ضابطہ ہے بزرگوں. ہمارے علاقے کے دیگر بزرگ تھے، حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ پونا والے. میرے بزرگوں، حضرت کے 20 سفر ہوئے آپ کے اورنگ آباد شہر میں، اطراف کے تحصیلوں میں، تعلقوں کے اندر. فرمایا کرتے تھے کام کرنے والوں سے، ساتھیوں سے، یہ اللہ نے ایک محنت دی، ایک نقل و حرکت دی، ایک دعوت دی، اپنا دین عطا کیا ہے. فرمایا کرتے تھے اس کی قدر کر لو. یہ جو محنت ہے نا، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ دین، یہ دعوت، فرماتے تھے اس کی قدر کر لو. آگے فرماتے تھے اللہ دنیا تو ہر کس و ناکس کو دیتا ہے، چور و چکے کو دیتا ہے، پاپی کو دیتا ہے، زانی کو دیتا ہے، دہریے کو دیتا ہے، شبابی کبابی کو، افیم کی کجڑی کو دیتا ہے. یہاں تک کہ بزرگوں، دہریا، ناستک، کس کو کہتے ہیں ناستک؟ وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے دنیا میں لفظ گاڈ اور یہ بھگوان اور یہ اللہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو نظام کائنات ہے دنیا کا، یہ خود بخود چل رہا ہے، ایٹومیٹک چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں. حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے اتنے بڑے پاپی کو بھی اللہ، جو اللہ کے وجود کا انکار کہتا ہے، اس کو زمین دیتا ہے، کھیتی دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، بڑھیا مکان، بڑھیا کپڑے، بڑھیا سواری. فرماتے تھے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہی کہ اللہ رب العزت
العزت کی نگاہ میں یہ دنیا بزرگوں بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت ہے. اللہ سب کو دیتا ہے. دنیا اللہ اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے. ہاں دنیا اللہ نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے. جو بیچارے اللہ کے بندے اللہ کے دین کا کام کرتے اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے. اور جو دین اور دین کی محنت دعوت اور دعوت کے تقاضوں سے اپنا دامن بچا دے اللہ وہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے. یہ کوئی تخصیص نہیں ہے اللہ کے کہ بولے یہ تو ہماری بات نہیں سنتا, ہمارے منادی مؤذن کی اذان کی آواز پر یہ مسجد پر نہیں لپکتا, ہم تو بولے اس کے کام میں اڑتھڑا ڈالے گی, رکاوٹ پیدا کرے گی, یہ تو ہماری بات نہیں سنتا. تشکیل کرو تو یہ کرن مارتا ہے, ہاتھ رکھنے نہیں دیتا, ہماری بات نہیں سنتا. کہتے میں کیا فالتو بیکار ہوں کہ تم میرے کو تبلیغ میں لے کر جا رہے ہو, تو کیوں اورنگ آباد والوں اللہ کے دین کا کام کیا بیکار لوگوں کے کرنے کا کام ہے کیا؟ اتنے بڑی بولنے والا, اتنی بڑی بات کرنے والا, لیکن کیا کہنے اس خالق کے کائنات کی, وہ اللہ اس کا دانا پانی بند نہیں کرتا, اس کی روزی روٹی بند نہیں کرتا. اور وجہ اس کی اللہ کی نگاہ میں دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت ہے, اللہ سب کو دیتا ہے. اور حدیث بھی تو ہے نا, حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, وہ اللہ آج کے زمانے کے بے دین کو, دہریے کو, ناستک کو, نافرمان کو, بے نمازی کو, بزرگ کو ایک گھونٹ بھی پانی تک کا نہ دیتا. لیکن پانی تو چونکہ عام نعمت ہے, معمولی نعمت ہے. پانی کیا ہے, یہ تو معمولی عام نعمت ہے, لیکن آپ یقین مانے وہ اللہ اپنے اس نافرمان بندے پر پانی کی سبیلے, پانی کے قطرے, پانی کے ڈراپس, پانی کی تھیم اور پانی کی بوندوں کو تک کا حرام کر دیتا. کیا مطلب, وہ اللہ اپنے اس نافرمان بندے کو پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترساتا, رلاتا اور تڑپاتا, لیکن ہے نہیں کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں دنیا کی, اس لیے اللہ سب کو دیتا ہے دنیا. اور کتنی دیتا ہے. حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پیٹ بھرون, کتنی پیٹ بھرتی اس کو خود نہیں پتا میں اورنگ آباد کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں. کتنی زمینیں, وہ جو ہائی وے میری زمین کے اندر سے گیا, میری زمین کی قیمت تو کوڑیوں کی تھی, آج تو سونے کا انڈا دینے لگ گئی. میں کتنا بڑا دھنی ہوں اورنگ آباد کا یہ خود نہیں جانتا. کتنی پراپرٹی ہے, کتنی جان بنائی میں نے, میرے اپنے اکاؤنٹ میں بال بچوں کے اکاؤنٹ میں کتنا ہے, ادھر گھر میں کیش کتنا بڑا ہے, یہ خود نہیں جانتا میں کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں. اور وجہ اللہ کی نگاہ میں دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت, اللہ سب کو دیتا ہے, اپنے ماننے والوں کو بھی اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی. نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے. جو بیچارے دین کا کام کرتے اللہ ان کو بھی دیتا ہے. اور جو دین اور دین کی محنت دعوت اور دعوت کے تقاضوں سے اپنا دامن بچاتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ. میں سوچے نامی صاحب بولے, وہ مفتی مولانا شمسدین صاحب بولے میرا 15 شعبان سے بالکل پکا ارادہ, میں 4 میں نہیں جاؤں گا, میں شعبان میں جاؤں گا, میں شوال میں جاؤں گا. میرے بزرگ کو 10 سال گزر جاتے ہیں, یہ اللہ کا بندہ 10 سے مس نہیں ہوتا, نکلنے کے وقت میں پسری کھا جاتا ہے. نہیں بولے امیر صاحب کو نہیں جمے گا بولے, لیکن کیا کہنے اس خالق کے کائنات کے, یہ وہ اللہ اس کے باوجود بھی اس کا دانا پانی بند نہیں کرتا, اس کی روزی روٹی روکتا نہیں ہے اللہ. اور وجہ کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی, اس لیے اللہ ہر کس و ناقص کو دنیا دے دیتا ہے. کوئی تخصیص نہیں ہے اللہ کے یہاں کہ یہ ہماری بات نہیں سنتا, اس کی تشکیل کرو تو یہ ہاتھ رکھنے نہیں دیتا. بولے اس نے وہ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن ہے بلدیہ کے اندر, مہانگر پالیکا میں اس نے ٹینڈر داخل کیا ہے. اب یہاں پر تیزی کے ساتھ راستوں کے کام, اوور برج, فلائی برج, انڈر گراؤنڈ برج کا کام چل رہا ہے شہر اور اطراف میں. اب اس کے لیے حکومت کیا کرتی ہے, کروڑوں کا ٹینڈر نکالتی ہے. بولے یہ اورنگ آباد کا ہے نا رہنے والا, اس نے بھی ٹینڈر بھرا ہے, لیکن بولے میرے فرشتوں ہم اس کا ٹینڈر پاس نہیں ہونے دیں گے, اس میں اڑتھڑا ڈالیں گے. یہ بیڑ بائی پاس پر فارم ہاؤس بنانا چاہتا ہے, رو ہاؤس بنانا چاہتا ہے, بنگلہ بنانا چاہتا ہے, ہم تو کسی آس میں اس کا وہ مکان بننے ہی نہیں دیں گے. یہ ہماری بات نہیں سنتا ہے, ہمارے منادی کی آزان پر, آواز پر یہ ہمارے سامنے اس کو جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی, ہم تو اس کا کام بننے ہی نہیں دیں گے. میرے بزرگوں یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے اللہ کا, تم اللہ کے دین کا کام کرو کہ نہ کرو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ مستغنی اور بے نیاز ہے, میرے کو تم کو اس کی ضرورت ہے, اس کو ہماری تمہاری کوئی ضرورت نہیں. یہ تو وہ محنت ہے, وہ دین ہے, جو کرے گا اس کی اپنی ذات کا نفع ہوگا. اور آدمی اعراض کرے گا, آپ یقین مانو تبلیغ والوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, نقصان میری تمہاری ذاتوں کا ہوگا. کہ کوئی ضابطہ نہیں ہے, اللہ دنیا تو ہر کس و ناقص کو دے دیتا ہے. لیکن ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے, تو دنیا تو اللہ ہر کس و ناقص کو دے دیتا ہے, لیکن وہ اللہ اپنے
اپنا دین ہر ایرے گہرے نتو گہرے کو نہیں دیتا. ہاں میرے بزرگ دنیا سب کو ملتی ہے لیکن اللہ ہر ایک کو دین نہیں دیا کرتا. اور اس سے آگے تو عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سے اللہ ہر ایک کو اپنا دین نہیں دیا کرتا ایسے ہی اللہ ہر کس و ناقص سے اپنے دین کا کام بھی نہیں لیتا. یہ بھی بڑی عجیب بات لگتی ہے. سنے تو کیسا لگتا ہے بھری ہوئی دنیا. یہ اورنگ آباد نہیں بھیڑ جاننا نہیں میرے بزرگوں بلکہ دنیا بھری ہوئے صلاحیت مندوں سے. مہاراشٹر کرناٹک بہار بنگال گجرات اڑیسہ آسام اروناچل سکم میگھالیہ منی پور نیپال نہیں دنیا ہندوستان نہیں دنیا بھری ہوئی صلاحیت مندوں سے. ہر جگہ پر آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک چودھری ملیں گے چوادری ایک سے ایک مارتی ایک سے ایک 30 مار خان ملک والے مال والے عہدے والے کرسی والے علم اور ہنر والے استعداد و صلاحیت والے بولنے والے. دنیا میں صلاحیت مندوں کی اور بولنے والوں کی کمی نہیں ہے بزرگوں. یہ دنیا صلاحیت مندوں سے بھری ہوئی ہے لیکن یہ ہمارا بیٹھا ہوا مجمع ایک بات اچھی طرح سے نشین کر لے. یہ اللہ کا دین اور پھر اس دین کی محنت یہ دعوت اور دعوت کی محنت یہ اللہ رب العزت جو چنندہ اور سلیکٹڈ نعمت ہے بزرگوں جو نہیں اللہ ہر ایک کو دیتا ہے نہیں اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. یہ تو جب اللہ اپنے بندے کو پرموشن دینا چاہتے ہیں اس کو نوازنا چاہتا ہے اپنے مخصوص خزانوں سے جب اللہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے جب وہ اللہ اپنی بندوں پر اپنے عطایا کے دہانے اپنے دین کے دروازے اپنے انعامات کی بارش برسانا چاہتا ہے. یہ اپنی اورنگ آباد کی گوران بھاشا میں سمجھو نا میرے بزرگوں جب وہ اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے پھر وہ اللہ اس کے بوریے بسترے اٹھواتا ہے وہ اللہ اس کو گھر سے بے گھر کرتا ہے وہ اللہ اس کو در در کی ٹھوکریں کھلواتا ہے. کیا مطلب بزرگوں وہ اللہ اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے وہ اللہ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول کرتا ہے اللہ اس کو اپنے راستے میں چلاتا ہے. اور یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے تو حدیث بھی تو ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ رب العزت اپنی جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے پھر وہ اللہ اپنے اس بندے کو دین کا شعور دین کی فراست اور دین کا فہم مرحمت فرماتے ہیں. وہ اللہ اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے بزرگوں وہ اللہ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے. اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی دین کا مل جانا دین کی محنت کا مل جانا یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور اللہ کا ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ قدردانی پر اور شکر پر نعمت کو بڑھاتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم تم قدردانی کرو اپنی نعمت کو بڑھائے گی. اور نعمت کا بڑھنا ہے کیا بولتے کس کو کہتے کس کو میرے بزرگوں نعمت کا بڑھنا یہ کہ اللہ دین پر چلنے والوں کو استقامت دے گا. کیسے حالات کیسے فتنے کتنی ناگواریاں کیوں نہ آ جائے کتنے ہی اس کے حالات بد سے بدتر کیوں نہ ہو جائے لیکن اللہ اس کے دین کی اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا. یہ اللہ قدردانی پر اور شکر پر دیتا ہے اس سے وہ استقامت ملیں گے. دنیا کے فتنوں میں یہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا دین سے کٹے گا نہیں دین سے ہٹے گا نہیں اور دنیا کی کوئی چیز اس کو زد نہیں پہنچا پائے گی دنیا کا باطل اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. یہ نعمت اللہ قدردانی پر نقد دے گا اس کو دنیا ہی کے اندر. اور اس کی انتہا کیا ہوگی ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی انتہا یہ کہ جس دن دین پر چلنے والے کا اور دین کی محنت کرنے والے کا جنازہ اٹھے گا وہ ایمان کی حالت میں اٹھے گا. یہی تو مقصد ہے ہمارا کہ آدمی اپنے ایمان کو بچا کر لے کر جائے. تو اللہ دین قدردانوں کو دیتا ہے. اور قدردانی کس کو کہتے شکر کس کو کہتے بزرگوں آدمی دین پر اپنی ضرورت سمجھ کر آئے. ہم محتاج ہیں اورنگ آباد والے اللہ کے دین کے اللہ کا دین ہم اورنگ آباد والوں کا محتاج نہیں ہے. ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے اللہ کے دین کے اللہ کے دین کو ہماری آپ کی ضرورت نہیں. یہ تو وہ محنت ہے میرے بزرگوں جو لگے گا چلے گا کھپے گا اپنی جان مال اس پر لگائے گا اس کی دنیا آخرت بنے گی اس کی قبر بنے گی اس کی موت اور نجات اور سکرات اور اللہ اپنی عدالت کے مسئلے کو آسان کرے گا. اور یہ نہیں کرے گا اللہ کہہ رہے میرے بندو ہمارا دین تمہارا کوئی محتاج تو نہیں کہ اورنگ آباد والے کرے گے تو دعوت و تبلیغ کی گاڑی چلے گی یہ نہیں کرے گے تو نہیں چلے گی. اللہ کہہ رہے تم کو بائی پاس کر کے ہٹا کر نئی قوم کو لے کر آؤں گا. وَاسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو مقصد پر ہی آؤ گے اور ہماری دین اور دین کی محنت سے اپنے دامن کو بچاؤ گے. ہم کیا کریں گے تمہارے ساتھ اللہ کہہ رہے نئی قوم کو لائیں گے دعوت کے اس فیلڈ میں دعوت کے اس میدان کے اندر دین کے اس میدان میں ہم نئی قوم کو لائیں گے ہدایت کا نور ان کے دلوں میں منتقل کریں گے. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا اللہ کہہ رہے میرے بندو ہماری عزت کے قسم تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے.
کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کہہ رہے کوئی چیز ہمارے دست قدرت کے باہر کی نہیں، ہم یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے. اس لیے آدمی تو اپنی ضرورت سمجھ کر آئے. ہم محتاج اللہ کے دین کے، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے. اپنی ضرورت سمجھ کر آئے. اور اللہ جو اپنا دین دیتا ہے اور جس دین کا جو محنت اور کام اللہ لیتا ہے وہ ہمارے اپنی اندر کی طلب اور قرن اور فکر اور بے چینی پر اللہ کام لیتا ہے. یہ دل کوڑنے والا ہو جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بے دین پر اللہ آج یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کا جوانی نشے کی طرف جا رہا ہے. اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں آج اپنی امنگ، اپنی ارمان، اپنی خواہش اور اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر کی چوکٹ کراس کر کے اللہ یہ ایمان کا سودا کر کے منچائی زندگی گزار رہی ہے کہ اللہ یہ تیرے نبی کی امت تیرے گھر کے قریب ہو کر بھی اس کو تیرے گھر میں آنے کی توفیق نہیں کہ اللہ امت کی زندگی سے تیرا دین نکل گیا. ارے یہ کوڑنے والا، رونے والا، دل ملانے والا، بل بلانے والا ہے. اس کا یہ کوڑنا، دل ملانا، بل بلانا، میرے بزرگوں اس کا یہ جان مال دین کی نسبت پر جھونکنا، اللہ اس پر ہدایت کا دروازہ کھولے گا. اللہ اس سے امت کی جان مال عزت آبرو ایمان اسلام کی حفاظت کرے گا. انہوں نے صاف کہا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. ہمارے اپنے اندر کوئی داعیہ ہی نہ ہو اللہ کے دین کے زندہ کرنے کا. اور ہم دیکھ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ارتداد کے دہانے پر پہنچ چکی، بلکہ مرتد ہو رہی ہو. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں نے اپنے ایمان کا سودا کر کے اپنی منشائی زندگی گزارنا شروع کر دیا. اور یہ دیکھ رہا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں دین مٹتا جا رہا، دین کے درجے ہو رہی ہو، دین کے جنازے نہیں کر رہے ہو، اور یہ ہمارا عملہ کھانے کمانے میں، بچے پیدا کرنے میں، تعیش میں لگا ہوا ہو. اور ہم کو آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دین کے مٹنے کا کوئی حزن، کوئی رنج، کوئی افسوس اور کوئی غم اور کوئی ملال نہیں ہوتا. اور بزرگوں میرا تمہارا دل پتھر بن چکا ہو، دل و دماغ پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہو، یہ آنکھیں سوج گئی ہو اور یہ آنکھوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بے دینی پر رونا چھوڑ دیا، دل پتھر بن چکا ہو. میرے بزرگوں دل و دماغ پر اندھے پن کا پردہ پڑا ہوا ہو، اور پھر یہ ہماری غفلت، ہماری سستی، ہماری کوتاہی اور ہماری بے دلی اور ہماری بے فکری کے باوجود وہ اللہ ہم کو رات کو دعوت کی اس عظیم مبارک میدان میں چلائے. وہ اللہ ہم سے نبیوں والا کام لے، وہ اللہ اپنے دین کا ہم سے کام لے. اللہ سوال کر رہا ہے، او اورنگ آباد والوں، کہ ہمارا دین تمہاری نگاہ میں اتنا ہلکا، اتنا سستا اور اتنا گھٹیا اور اتنا گرا پڑا ہے کہ تم کام کرنا نہ چاہو اور ہم تم سے اپنے دین کا کام لیں. تم دین پر چلنا نہ چاہو اور ہم تم کو زبردستی اپنا دین ٹھوسے. دین تو اندر سے قبولیت کا نام ہے کہ آدمی دین پر اپنی ضرورت سمجھ کر آئے. اس لیے کہ اللہ اپنا دین طالب کو دیتا ہے اور طالب کبھی محروم نہیں کیا جاتا، اور بے طلبوں سے اللہ کبھی اپنے دین کا کام نہیں لیتا ہے. کتابوں میں عجیب و غریب واقعہ نقل کیا گیا ہے یہ ابو طالب کا. کون ہے ابو طالب؟ کیا مانا ابو طالب کا؟ طلب کرنے والے کا باپ ابو طالب. اور کون ہے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے. اور بزرگوں چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے. باپ کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے تو اب یہ چچا باپ کے درجے میں آ جاتے ہیں. یہ ایسے چچائے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے آپ کو کھلایا پلایا، آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا، آپ کے کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹایا، آپ کا ساتھ دیا. بڑے باروب شخصیت تھی ابو طالب کی. سارے مکے کے مارکیٹ میں ان کی چھاپتی چلتی تھی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ابو طالب ہوتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا رہے، اگر حضور کے ساتھ ابو طالب ہوتے، بزرگوں مکے کے مارکیٹ میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے. اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کی غیر موجودگی کو کوئی محسوس کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا تنہا پا کر وہ ڈراتا، دھمکاتا، ڈانٹ ڈپٹ کرتا یا اللہ کے نبی کو برا بھلا کہتا، اور بعد میں ابو طالب کو اس کی بھنک لگ جاتی ہے، وہ ڈیشنگ ہوئی ہے، کسی نے میرے بھتیجے کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کیا یا برا بھلا کہا ہے. جیسے ابو طالب کو اس کی بھنک لگ جاتی یا وہاں پہنچ جاتے اور اس کو پکڑ کر کہتے کیا سمجھا ہے تو نے میرے بھتیجے کو؟ وہ یتیم ہے. کہا خبردار آئندہ میرے بھتیجے کی طرف آنکھ بھی اٹھائی اس کا انجام برا ہوگا. اور مان حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے محمد، اے محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیجئے، دیکھو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سنو میں تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں. اتنی محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یوں بھی آپ یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے. آپ اپنے والدہ محترمہ مائی آمینہ کے پیٹ میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت ہی آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت
حالت میں دنیا میں بھیجا. آپ کے دادا ہے عبد المطلب، یہ آگے بڑھے حضور کی پیدائش پر، کہا میں اپنے پوترے کی پرورش کروں گا، لیکن اللہ کو منظور یہی تھا کہ دادا بھی جلد اللہ کو پیارے ہوئے، تو اب یہ چچا ابو طالب آگے بڑھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پڑھو، دل و جان سے خدمت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں تک کہ اما جان مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا نکاح کروایا ہے، ابو طالب کا نکاح کروایا، دل و جان سے خدمت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ محنت، وہ دعوت، وہ نقل و حرکت جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں آئے، کون سی وہ محنت؟ مخلوق کو خالق سے جوڑنے والی محنت، کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی رفعت، اللہ کی بزرگی، اللہ کی پاکی، اللہ کا ڈر اور دھیان اور خوف کو دل میں اتارنے والی جو محنت ہے دعوت کی، اس محنت میں ابو طالب نے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا، جو نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد تھا، اللہ کو بندوں کو اللہ سے جوڑنا اور اللہ کی وحدانیت کو سمجھانا. اللہ کیسے سر دھرتا ہے، اللہ کیسے خالق اور مالک ہے، اللہ کیسے رازق ہے، اللہ کیسے مرنے اور جلانے والے، مارنے اور جلانے والے. یہ جو محنت تھی اللہ کی عظمت اور رفعت اور بزرگی کو بیان کرنے والی، اس میں ابو طالب نے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا، اللہ کے نبی کا ہاتھ نہیں بٹایا. جانتے اورنگ آباد والوں، اس ساتھ نہ دینے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس ساتھ نہ دینے کی نوسط کیا بنی؟ ایسے تو کھلایا، پلایا، ضرورتوں کو پورا کیا، ہم کے کام کاج میں اللہ کے نبی جو پورا ہاتھ دیا، لیکن جو مقصد تھا نبی کے دنیا میں آنے کا، دعوت، اس دعوت کے کام اور دعوت کے محنت میں ابو طالب نے اپنے کو انوالو نہیں کیا، اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا. اورنگ آباد والوں، یہ وہی ساتھ نہ دینے کی نوسط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا، بےمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا، ابو طالب کا کلمہ نصیب نہیں ہوا. آج تو کہتے بھائی صاحب تبلیغ بہت اچھی، دیکھو یہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی زندگی میں تبلیغ نے انقلاب پیدا کر دیا. کتنے لاکھوں بے نمازی بن گئے، شرابی کبابیوں نے شراب سے توبہ کی، کام کی برکت سے، کام میں لگنے کی برکت سے، حرام کمائی کمانے والوں نے توبہ کر کے حلال کمانا شروع کر دیا. لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی، گھر کی ماں بہنوں کی زندگیاں بنی، گھر کی ماں بہنوں میں حیا اور شرم اور پردہ زندہ کیا. اس محنت نہیں، واقعی ہم کو اس کی مانیتا ہے، ہم اس کا اقرار کرتے، ہم اس کو مانتے. ابھی سے کہا جائے بھائی صاحب اورنگ آباد والوں، پھر آپ کی بھی تو 4 مہینے سالانہ لگنے چاہیے نا، آپ کا بھی تو اس کام میں تعاون ملنا چاہیے، آپ کو بھی تو اس کام میں چلنا چاہیے. جواب آتا ہے بھائی صاحب ہم تو دنیا دار آدمی ہیں، صبح جاؤ گھر سے نکلے تو 12 1 بج جاتے رات کو گھر لوٹنے کے لیے. یہاں تو سر کھجانے کی ہم کو فرصت نہیں، اور آپ ہم سے 4 مہینے کی بات کرتے ہو. میرے بزرگوں، یہاں تو 4 دن کی فرصت نہیں اور آپ 4 مہینے مانگ رہے ہو. ہمارے اس بول کا تو پھر یہی مطلب نکلتا ہے نا بزرگوں، اورنگ آباد والوں، تو کیا اللہ کے دین کا کام بیکار لوگوں کے کرنے کا کام ہے کیا؟ جس کے پیچھے بال نہ بچہ، نہ دکان، نہ جاب، نہ جس کے پیچھے کوئی رونے والا نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں، بچے نہیں، وہ دین کا کام کرے. ایک بات سمجھ لیں، ہمارا یہ مجمع جب تک ہمارے تمہارے دلوں میں اللہ کے دین کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی عقیدت، اس سے انس، عشق، تعلق، لگاؤ اور محبت ہو نہیں جاتی، اور اللہ نے جس کو جو کچھ بھی دیا ہے، جب تک وہ اللہ کے دین کی نسبت پر بے وطن اور بے قیمت بن نہیں جاتا، ارے وہ اللہ خود اس کو اس میدان میں چلنے نہیں دے گا. ارے یہ کیا تبلیغ سے بھاگے گا، تبلیغ اس کو بھگا دے گی. یہ کیا کام سے دور ہوگا، کام اس کو دور کر دے گا. یہ کیا کام سے کٹے گا، کام اس کو کاٹے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہماری کارگزاریاں ہوتی ہیں، بھائی کتنی جماعتیں 4 مہینے کی نکلی، بھائی آپ کیا 4 مہینے لگے ہوئے، احباب کتنے ہیں؟ کئی کہتے 40,000، کئی 50,000، کئی 15,000، کئی 20,000 کی تعداد کارگزاریوں میں سامنے آتی. اسی کالم کے ساتھ ایک دوسرا کالم لکھا ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے اب یہ بتاؤ یہ آپ کے یہاں 40,000 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی، اس میں سے ایکٹیو کتنے، فعال کتنے، حرکت میں کتنے؟ تو 1000، 1500، 2000 کی 5000 کی تعداد سامنے آتی. 40,000 کا مجمع 4 مہینے لگا گیا، اور پھر 15,000، 5,000، 4,000 اس میں ایکٹیو جو کام میں حرکت. کیا ہوا؟ کہتے ساتھی بیٹھ گئے، انہوں نے کام چھوڑ دیا. اب یہ 2 نکل گئے کام سے، ساتھی بیٹھ گئے. دیکھو بزرگوں ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، کوئی کام سے بیٹھتا نہیں، اس کو کام سے بٹھایا جاتا ہے. کوئی کام سے کٹتا نہیں، اس کو کام سے کاٹا جاتا ہے. کوئی کام سے ہٹتا نہیں، اس کو کام سے ہٹایا جاتا ہے. کوئی نہیں چھوڑتا کام کو، کام سے اس کو چھڑوایا جاتا ہے. ہمارے حضرت یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے کس میاں نے اس کو جنا ہے، کس ماں کا اس نے دودھ پیا ہے کہ آدمی دعوت کو، تبلیغ کو، کام کو
سمجھنے کے بعد کام کو چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے, لگ جائے اپنے دھندے کاروبار بیپار کے اندر. فرمایا کوئی نہیں بیٹھتا کام سے اس کو بٹھایا جاتا ہے, کوئی ہٹتا نہیں کام سے اس کو ہٹایا جاتا ہے, کوئی کام کو چھوڑتا نہیں اس سے کام چھوڑوایا جاتا ہے. آگے فرماتے تھے ایسا ہوتا کب ہے, ایسا ہوتا کب ہے جب کام کرنے والے ساتھیوں میں, کام کرنے والے عملے میں اللہ کے دین کے تقاضوں کا استخفاف یعنی ہلکا بناتا ہے. یہ اپنے دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر, چند روپیوں کے خاطر میرے بزرگوں اپنے اللہ کے دین کے تقاضوں پر یہ قربان کرتا ہے, پامال کرتا ہے, یہ ٹھکرا دیتا ہے. نہیں بولے میرے کو نہیں جمے گا, میرا یہ مسئلہ, میرا یہ مسئلہ, یہ مر مسئلہ. اور جب اللہ کا دین پامال ہوتا ہے اور یہ اپنے دنیا کے تقاضوں کو اجاگر کرتا ہے تو میرے بزرگوں جیسے اللہ کو غیرت ہے نا, اللہ کے دین کو بھی ایسی غیرت ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے جب جا, تیرے کو ہمارے کام کی ضرورت نہیں, تو اپنے میاں کے گھر بیٹھ, ہم کو بھی تیری ضرورت نہیں, تم دکھو بھی مت, آؤ بھی نہ کو, تو ادھر نظر بھی مت آ, تیرا گھر تجھے مبارک ہو. ہم نے اس لیے عرض کیا کہ کام کو ہم نہیں چھوڑتے, کام ہم کو چھوڑ دیتا ہے. ہم کام سے نہیں بھاگتے, کام ہم کو بتاتا ہے. اللہ مستغنی ہے, اللہ بے نیاز ہے. اپنی ضرورت اس کو بتاؤ, اپنی احتیاج اس کو بتاؤ کہ ہم محتاج ہیں تیرے دین کے. یہ ابو طالب اتنی قربت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی نسبت ہے, رشتہ داری ہے, رات دن کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, سب کچھ تھا, لیکن مقصد جو تھا حضور کا, نبی علیہ السلام کا دعوت, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والی محنت میں ابو طالب نے اپنے ہاتھ اوپر کر دیے, ساتھ نہیں دیا. یہ وہی ساتھ نہ دینے کا نتیجہ ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود ابو طالب کو ایمان نہیں ملا, بے ایمانی اور کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا. یہ ساتھ نہ دینے کی نوست ہے. یہ ابو طالب, ان کے انتقال سے پہلے مکے کے چند چودھری سردار قسم کے, ذمہ دار قسم کے لوگ آئے اور آ کر انہوں نے ابو طالب سے اللہ کے نبی کی شکایت کی. کیا تھی وہ شکایت؟ کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ اس دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑ دے, اس سے باز رہے ہو, منع کرو اس کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تبلیغ سے انتشار ہو رہا ہے, بھوک پڑ رہی ہے, باپ بیٹے میں, بیوی شوہر میں, بھائی بھائی میں, رشتے دار میں, خاندانوں میں انتشار ہو رہا ہے, بھوک پڑ رہی ہے. کیسی بھوک کہتا ہے انتشار؟ کہ ہمارے 360 ہے خدا اور ان کا ایک ہے. یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کسی اللہ سے, کسی سے کچھ نہیں ہوتا, ایک اللہ سے ہوتا ہے. کہ یہ تو کھولے ہم ہمارے 360 کو چیلنج ہے, ہمارے خدا کی, ہمارے معبودوں کی یہ بندہ نفی کر رہا ہے, اس سے انتشار ہو رہا ہے. آپ منع کرو کہ یہ دعوت دینا, تبلیغ کرنا یہ بند کر دے. کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کا ابو طالب سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے طلب کیا. آپ آئے, چچا جان کیا بات ہے, کیسے یاد کیا؟ فرمایا بھتیجے یہ مکے کے چودھری, ذمہ دار قسم کے سرداران قریشی, ذمہ دار لوگ ہیں, مکے کے وی آئی پی لوگ, یہ اثر رسوخ والے, اور یہ آئے ہیں اور تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی فرمایا چچا جان ان چودھریوں کو میرے سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ نے فرمایا بھتیجے سن تو لوگ یہ کیا کہتے ہیں. ابو طالب نے کہا بھتیجے سن تو لوگ کیا کہتے ہیں. اب ان چودھریوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا اس کو بند کرو, بڑا انتشار ہو رہا ہے, باپ بیٹے میں, بیوی شوہر میں, بھائی بھائی میں, بند کرو اس کو. کیا چاہیے آپ کو؟ مال, مکے کا سارا مال لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے ہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لو, سب سے بڑے مکے کے دھنی اور سب سے بڑے مکے کے مالدار تم ہی کہلاؤ گے. اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ٹکر کا اور آپ کی برابری کا دوسرا کوئی مالدار مکے میں نہیں ہوگا, اتنا مال ہم تم کو دیں گے, لیکن یہ آپ کی تبلیغ بند کرو, دعوت دینا بند کرو. پھر آگے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کرسی چاہیے, عہدہ چاہیے, وزارت چاہیے, چودراہٹ چاہیے, تو لوگ دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اس کے لیے ہم اپنی سرداری چھوڑ دیں گے. ہم سارے قبائل کے سردار مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب نے طے کر دیا ہے کہ ہم سب مل کر آپ کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار ہے. کلمہ مسلم جتنے قبائل عرب ہیں سارے قبائل پر آپ کی حکومت ہوگی اور آپ کے حکم کے پتا بھی حرکت نہیں کرے گا. چھوڑ دیں گے اپنی کرسی, تم کو کرسی پر بٹھائیں گے, لیکن آپ کی تبلیغ بند کرو, یہ تبلیغ بند کرو. کب پتے پر آپ کی حکومت ہوگی, آپ کی حکومت پر پتا بھی حرکت نہیں کرے گا. یہ سب کے لیے ہم تیار ہیں. ہو گیا ہمارا مشورہ, ہماری میٹنگ ہو گئی ہے. بس یہ کرو کہ آپ یہ کام بند کر دو, ہم آپ کو اپنا بڑا بنائیں گے. پھر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے
نکاح کا آپ کا ارادہ ہے، آپ کو خوبصورت لڑکی چاہیے، آپ اشارہ کیجئے مکے میں جتنی حسینہ ہے، جتنی جمیلہ ہیں نا، ہم ان تمام کو اکٹھی کر کے جمع کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے، آپ جتنوں سے چاہے اتنوں سے نکاح کر لو، لیکن یہ تبلیغ بند کرو. یا عرب کی جس حسینہ جمیلہ پر آپ کی نگاہ پڑ جائے، اشارہ کر دو، آپ کے قدموں میں ہوگی وہ حسینہ وہ جمیلہ، لیکن یہ تمہاری تبلیغ بند کرو. پھر آخر میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سن لیجیے آپ، نعوذ باللہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی جنات کا اثر ہے، سحر کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، جو آپ یہ تبلیغ کر رہے ہو، آپ ہم سے صاف کہہ دیں تاکہ ہم کسی اچھے عامل سے، کسی بڑے حکیم صاحب سے آپ کا علاج کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جواب دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آہ بڑی اور فرمایا چچا جان آپ ان چودھریوں سے کہہ دو کہ یہ لا کر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے، تب بھی چچا جان میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا. کیا مطلب؟ جس طرح سے چاند اور سورج کا ہاتھ میں لا کر رکھ دینا یہ ناممکن ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ میں اس کام کو، دعوت کو، تبلیغ کو چھوڑ دوں. یہی کہ چچا جان یہ چاہے جتنے میرے کو راحت پہنچائے یہ مکہ والے، یا چاہے جتنے میرے کو تکلیف پہنچائے، چچا جان میں نہیں چھوڑ سکتا اس کام کو، ان کو جو کرنا ہے وہ کرتے رہے. اس پر ابو طالب کہنے لگے، چچا نے کہا او بھتیجے تم نے اپنا فیصلہ، اپنا ڈیسیژن سنا ڈالا، اب میرا فیصلہ سنو میں کیا کہتا ہوں. ابو طالب کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کرتے رہو، میں نہیں تم کو منع کروں گا، جو کرنا ہے وہ تم کرو، میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن یہ بھی صاف سن لو میں تمہاری اس دعوت میں، اس تبلیغ میں تمہارا ساتھ میں ہرگز نہیں دوں گا. کیوں؟ تمہارا ساتھ دینا یعنی سارے قبائل عرب سے دشمنی مول لینا، یہ کون کرے گا بابا؟ میں تمہارا ساتھ دوں گا، سارا عرب تو میرا دشمن بن جائے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اورنگ آباد والوں، یہی کام میں نہ جڑنے کی اور ساتھ نہ دینے کی نحوست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح چچا ہونے کے باوجود ابو طالب کو ایمان نہیں ملا، بے ایمانی اور کفر کی حالت میں بغیر کلمے کے ابو طالب کا جنازہ اٹھتا ہے، یہ وہی ہے ساتھ نہ دینے کی نحوست. کہ ابو طالب لاسٹ اسٹیج پر ہے، آخری مرحلے میں ہے، جان نکل رہی تھی ابو طالب کی، اور نگاہ مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کے چہرے پر پڑی ہے. آپ کا نگاہ پڑنا تھا، آپ سمجھ گئے او میرا چچا تو مر رہا ہے، میرے چچا کی تو جان نکل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتے ہوئے چچا کو جھنجھوڑا، کہا چچا جان چچا جان. چچا نے آنکھ کھولی، کہا کیا ہے؟ آپ نے بڑے پیارے انداز میں کہا اے میرے پیارے چچا، اے میرے پیارے چچا، صرف ایک مرتبہ میں جس کلمے کو لے کر آیا ہوں، میں جس کلمے کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، چچا جان میں جس کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، آپ بھی اس کلمے کو چپکے سے خاموشی کے ساتھ ایک مرتبہ میرے کان میں پڑھ کر سنا دو. چچا جان بس آپ اتنا کرو، آگے کا سب میں سنبھال لوں گا، بس اتنا کرو. اور وہ بھی اس لیے کہ میں اللہ کی عدالت میں اس بات کا وٹنس گواہ بن سکوں کہ اللہ میرے چچا نے تو کلمہ پڑھا ہے، میرے ان کانوں نے اپنے چچا کا کلمہ سنا ہے، میں گواہ ہوں اس کا کہ میرے چچا نے میرے سامنے کلمہ پڑھا. جب بہت زیادہ اصرار کیا، چچا جان ایک مرتبہ، چچا جان اتنا کر دو، چچا جان بہت اصرار کیا، تو ابو طالب ذرا نرم پڑ گئے اور کہنے لگے بھتیجے اتنا فورس کر رہے ہو، اتنا اصرار کر رہے ہو نا، تو اب تو جی میرا بھی چاہتا ہے کہ میں اس کلمے کو پڑھ ڈالوں، تو کہ تمہاری آنکھوں کو تو ٹھنڈک پہنچے، تمہارا دل تو کلیجہ تو خوش ہو جائے، محبت بھی بہت تھی نا چچا بھتیجے میں. تو کہا دل تو میرا چاہ رہا ہے کہ اس کلمے کو پڑھ ڈالوں تاکہ تمہارے کلیجے کو ٹھنڈک ہو، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، تمہارا دل خوش ہو جائے. جی میرا بھی چاہ رہا ہے. پھر کچھ توقف کے بعد کہنے لگے بھتیجے اصل میں بات یہ کہ جو میرے خاندان کی عورتیں، مکہ کی عورتیں، قریش کی عورتیں میرے کو بزدل کہے گی، ڈرپوک کہے گی، تانا دے گی، کون؟ ارے وہ ابو طالب بولے جس نے موت کے ڈر سے، جہنم کی آگ کے خوف کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا پرانا دھرم چھوڑ کر بھتیجے کا نیا دین قبول کیا نا، ابو طالب وہ تو بزدل آدمی تھا، وہ تو ڈرپوک آدمی تھا. ابو طالب کہنے لگے مکہ کی عورتیں، میرے خاندان کی عورتیں، قریش کی عورتیں میرے کو بزدل کہے گی، ڈرپوک کہے گی، تانا دے گی. کہنے لگے نا بابا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا. پڑھتے پڑھتے ابو طالب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاف سن لیجئے، آپ صاف سن لیجئے، آپ کے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو وہی اپنے پرانے
باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں، یہ کہا اور ابو طالب کی جان نکلی۔ بہت تکلیف ہوئی اللہ کے نبی کو، بہت دل دکھا آپ کے دل پر ایک چوٹ لگی، ہائے میں اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکا، میرا چچا اور نبی کا چچا ہو کر جہنم کا ایندھن بنے، جہنم کی آگ میں جلے، میرا چچا نبی کا چچا اور جہنم۔ بہت تکلیف ہوئی، دل دکھا آپ کا، رہا نہیں گیا آپ سے رہا نہیں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی چچا کے باڈی پر، چچا کے جنازے پر، چچا کی لاش پر کھڑے کھڑے فرمایا، چچا جان کل قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں آپ کی سفارش کروں گا، پاؤں گا میں اللہ کی عدالت میں آپ کو۔ میرے بزرگوں زبان مبارک سے اتنا جملہ نکلنا تھا، سارا کائنات کا نظام حرکت میں آ گیا۔ قرآن پاک کی آیت اتری، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ کہلوا بھیجا کہ جاؤ جبرائیل اور جا کر یہ کہہ دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی نبی کو، ایمان والے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ہم سے بے ایمان کی سفارش کرے۔ اب چاہے وہ مرنے والا بے ایمان، چاہے وہ نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو، اس کی اجازت نہیں ہے کہ ان سے بے ایمان کے بارے میں رب کوشائی کرے۔ یہ بیٹھا ہوا مرد ذرا سوچے نا، کتنی بڑی دولت اللہ نے دی اپنے کو، ایمان کی دولت۔ جس ایمان کے بغیر آدمی کی نجات ناممکن، جس ایمان کے بغیر جنت میں داخل ہو نہیں سکتا، جس ایمان کے بغیر یہ جہنم سے نکل نہیں سکتا، جس ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں، وہ ایمان کا نور، وہ ایمان کی دولت اللہ نے ہم کو آپ کو دی ہے۔ یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ چلے 4 مہینے کی جماعتیں، یہ مقامی اعمال، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ گھر اور مسجد کی تعلیم، یہ مسجد کی آبادی والا عمل، یہ نقل و حرکت اندرون اور بیرون کی، اس سب دعوت کا مقصد اور نچوڑ اور خلاصہ یہ کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے دیتے، محنت کرتے کرتے اپنی امت کو دین کے جس مقام پر لا کر آپ نے چھوڑا اور آپ پردہ فرما گئے، دنیا سے رحلت فرما گئے، یہ بھولی بسری امت، یہ بھٹکی ہوئی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ اس مقام پر آ جائے جس مقام پہ لا کر اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑا اور آپ دنیا سے تشریف فرما ہوئے۔ وہ مقام کیا تھا میرے بزرگوں؟ نبی کے زمانے کا امتی روتا ہوا دنیا سے گیا ہے، اے اللہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، میرا قبر میں کیا، میرے ایمان کا کیا، اے اللہ جس دن تو مجھے اپنے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اس دن کیا بنے گا۔ وہ حدیث یاد کر کر کے صحابہ روتے تھے کہ کل قیامت میں انسان کے یہ قدم، انسان کے یہ پیر اس وقت تک اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پائیں گے جب تک وہ چند سوالات کا جواب نہ دے دیں۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے آئے دنیا میں، اللہ سب کو اپنے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا۔ پہلا سوال ہوگا، بندے یہ بدلا زندگی کس مشغلے میں لگائی، جوانی کو کہاں لٹایا؟ شباب کا زمانہ، امنگ، ارمان، خواہش، چاہتوں کے پورا کرنے کا ایک دور ہوتا ہے جوانی۔ اللہ اس جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، بتا کہاں لٹائی میرے بندے جوانی کو، مال کے کمانے کا راستہ کون سا تھا، پھر اس کمائے ہوئے مال کا استعمال تم نے کہاں کیا، حلال کمایا، حرام کمایا، جائز کمایا، ناجائز کمایا؟ کیا مال کا استعمال ہمارے دین کو زندہ کرنے پر لگا ہے، یا مال کے نشے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جنازے نکالے، دین کے درجے اڑائیے؟ شو کر بتا اس کو کیا کیا۔ آسا پر مہر لگ جائے گی، زبان پر مہر لگ جائیں گے اور آسا بدن اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے۔ اللہ پوچھے گا بندے یہ بتا جو بات تمہارے علم میں، سننے میں، سمجھ میں آئی، جو تو نے سرچ کیا دین کو، بتا اس کو فالو کتنا کیا۔ ایک ایک سے اللہ پوچھے گا۔ یہ چیز صحابہ کی نیندیں حرام کی ہوئی تھی کہ اللہ ہمارا قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، تیری عدالت کے پیشی جب ہماری ہوگی اس وقت ہمارا کیا بنے گا۔ اور عجیب بات ہے، یہ فکر کرنے والی وہ جماعت تھی جو دعوت کے راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت نے خود اپنے پاک کلام میں ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ جماعت جو صحابہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے راستے سے تیار کی، اللہ فرما رہے ہم ان سے راضی ہوئے اور یہ اللہ ہم سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کی اس جماعت کے بارے میں فرمایا اولئک حزب اللہ، صحابہ کی جماعت پر اللہ نے کہا یہ ہماری جماعت ہے، اولئک حزب اللہ۔ کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگوں کی جماعت ہے، اولئک هم الراشدون، اللہ کہتا ہے یہ رشد و ہدایت والے۔ کہیں فرمایا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر درخت کے نیچے بیٹھ کر پوری جان اور پورا مال ہمارے حوالے کیا، ہم ان سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، اللہ کا ہم راضی ہو گئے۔ عرش سے اس جماعت کو سلام آتے تھے اللہ کی طرف سے، جن سواریوں پر سوار ہو کر یہ اللہ کے راستے کا سفر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں عرش پر کھائی ہے۔ میرے بزرگ کو حضور
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے ساتھیوں کو جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنائی. کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. جنتی ہونے کی اللہ کے نبی نے ان کو بشارتیں سنائی. ان سب کے باوجود بھی یہ مطمئن نہیں تھے. کیا ہوگا ہمارا آخرت میں اللہ کی عدالت کی پیشی میں جب وہ اللہ ہم سے کھڑا کر کے ہم سوالات کی بوچھاروں میں اس وقت بنے گا کیا؟ کوئی بھی مطمئن نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے. حالانکہ اللہ کے نبی تو آخری نبی ہے، لا نبی بعد فرمایا آپ نے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبی، میں آخری نبی ہوں. لیکن اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس درجے کے، اس کیٹیگری کے، اس مقام کے صحابی کہ یہ نبی ہوتے، یہ نبی بنائے جاتے ہیں. ان کا ڈر، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر ایسی دامنگیر تھی. اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہتے تھے اپنے آپ سے عمر کاش تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. کیا ضرورت تھی عمر تیرے دنیا میں آنے کی؟ ارے تو کل اللہ کی عدالت کے کھٹڑے میں کھڑا ہو کر اس رب کو وہ کیا دیکھا ہوگا، جواب کیا دیکھا. کبھی اپنے آپ سے حسرت بھرے انداز میں کہتے عمر کاش تو کوئی درخت کا پتا ہوتا، چلتا پھرتا جانور منہ مار لیتا، تیرے کو کھا کر باہر کے راستے سے مینگنی بنا کر باہر نکال دیتا. وہ مینگنی سوکھ جاتی، ہوا رہ جائے کہ کہیں اس کو پھینک دیتی، ہوا لے جا کر اسے کہیں پھینک دیتی اور وہ پھر مینگنی مٹی بن جاتی. ارے عمر اس رب کی عدالت میں کھڑے ہونے کی نوبت تو نہیں آتی، باری تو نہیں آتی اس کے سامنے کھڑے ہونے کی. یہ وہی عمر فاروق بزرگوں رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو. ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا، عبداللہ جب تم یہ دیکھو میں مر رہا، میری جان نکل رہی ہے، کہ عبداللہ میری باڈی کو، میرے جسم کو مٹی میں ڈال دینا. اور جب حضرت عمر کی جان نکل رہی تھی، یہ اپنے ہونٹ، یہ ناک، یہ پیشانی، یہ گال اس طرح سے مٹی میں ملتے تھے جیسے بچہ کیسے مٹی میں لوٹتا ہے، ایسے مٹی میں اپنا چہرہ مل رہے تھے اور کہے جا رہے تھے اپنے آپ سے عمر اگر اللہ نے تیرے کو معاف نہیں کیا تو تیرا کیا ہوگا. کبھی فرماتے کاش عمر کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ کو دیا آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے، اللہ کو ترس آ جائے کہ عمر مٹی میں منہ مار رہا ہے اور اللہ عمر کو معاف کر دے. یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حذیفہ کے پاس جاتے ہیں. کون ہے حذیفہ؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداروں میں سے. بہت سی ایسی خاص باتیں جو کوئی نہیں جانتا تھا وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے. اور خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتلائے تھے. اور منافق کہتے زبان کا مومن دل کا بیمان، جس کو بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، جو دین کے دشمن تھے، اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے نبی کے دشمن تھے، ان کو منافق کہتے ہیں. یہ حضور کے ساتھ ہوتے اور اندر سے حضور کی کاٹ کرتے، اوپر سے ساتھ اندر سے کاٹ، آستین کے ساتھ تھے. ہاں، حضور کے مشورے کے خلاف مشورہ کرنا، حضور کو اندر سے تکلیف پہنچاتے تھے، دین کے مٹانے کی فکر کرتے تھے اندر ہی اندر. یہ تھے منافق وہ. اور وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی ان کو جانتے تھے کون منافق تھے. مدینے میں ایک مرتبہ آپ نے حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا حذیفہ چل میں تیرے کو بتاتا ہوں مدینے میں منافق کون کون ہے. اور آپ نے اس کے نشاندہی کی، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ سب بلیک لسٹڈ لوگ ہیں، یہ مسلمان نہیں، یہ منافق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے، دوستی کرتے، پٹھاتے ان کو، ان سے دوستی کرتے ہیں اور کہتے دیکھ حذیفہ وہ جو تیرے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے نام بتلائے نا، مدینے کے منافق کون کون ہے، اس میں اپنے کو کوئی لینا دینا نہیں. میں یہ نہیں پوچھنے آیا کہ میرے کو نام بتا یار وہ کون کون ہے اس کے اندر، بس حذیفہ تو میرے کو اتنا بتا، وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے کو منافقین کے نام بتائے، ان منافقین کی فہرست کے اندر، اس منافقین کے لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے، میرا نام تو نہیں تھا، میرا نام تو نہیں ہے. اورنگ والوں وہ سب کچھ کر کے ڈرتے تھے، ہم کچھ نہیں کر کے بھی نہیں ڈرتے. اصل میں ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا دھیان نکل گیا، اس کا خوف نکل گیا، اس کی خشیت نکل گئی، اس کی عظمت اور اس کی نفرت اور اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی نکل گئی. ہم نے نہیں پہچانا وہ اللہ کس قدرت و طاقت کا مالک ہے، وہ اللہ کیسے کرتا دھرتا ہے. اور اللہ چاہ رہا ہے میرے بندوں کو میرا تعارف حاصل ہو. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے بندو میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا رازق ہوں. اللہ کہہ رہے لا الہ الا انا، میرے بندو میری عزت کے قسم کوئی نہیں
تمہاری حاجتوں کا پورا کرنے والا، تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا، تمہارے حالات کو سازگار بنانے والا، تم کو روزی روٹی پہنچانے والا، تمہارے مسائل کو حل کرنے والا۔ اللہ کہہ رہے میرے بندوں میرا خیر تمہاری ضرورتوں کو جانتا تک نہیں، پورا کیسے کرے گا؟ ارے ضرورتوں کے پورا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یقین کا سرمایہ اندر سے نکل چکا، اور جب اس سرمایہ میں کمزوری اور کمی آتی ہے، اس کا اثر بدن سے نکلنے والے افعال پر، اعمال پر پڑتا ہے، وہ بے جان ہوتے، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتے۔ اور جب یہ چیزیں وجود میں آتی ہے پھر اللہ دنیا کے حالات کو تیتر بیتر کر دیتا ہے۔ ارے میرے بزرگوں، اللہ کوئی ظالم تو نہیں، اللہ ظلم کو پسند کرتا ہے نہیں، خدا ظلم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس نے صاف کہا ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہارے کاروبار کو ادار کر، تم کو تباہ اور برباد کر کے، تمہاری کمائی کی برکتوں کا جنازہ نکال کر، اللہ کہہ رہے ہم کو کیا ملے گا؟ اور پھر اللہ کو بے ایمانوں سے کیا ہمدردی، اللہ کو ایمان والے سے کیا دشمنی ہے؟ یہ مسلمان ڈھنگ کا مسلمان تو بن جائے۔ آج جو اللہ کی مدد رکے گی، ان سب کی وجہ ہم اور آپ ہیں۔ جتنی خدا کی نافرمانی زمین پر ہو رہی ہے، ان سب کی وجہ ہم اور آپ ہیں۔ جتنی شراب پی جا رہی ہے، جتنا زنا ہو رہا ہے، جتنی حرام خوریاں ہو رہی ہے، جتنے مرڈر اور قتل ہو رہے ہیں، جتنے خون بہائے جا رہے ہیں، ان سب کی وجہ ہم اور آپ ہیں۔ جتنی نافرمانی زمین پر اللہ کی ہو رہی ہے، ان سب کی وجہ ہم اور آپ ہیں۔ وہ محنت، وہ دعوت، وہ نقل و حرکت، وہ کام جو اللہ نے ہمارے تمہارے کندھوں پر جس کی ذمہ داری رکھی تھی، ہم نے اس سے دامن جھٹک دیا، اپنا کندھے کو ہلکا کر دیا، ہمارا کام نہیں۔ لوگ سمجھتے دعوت و تبلیغ کو ایک خاص پارٹی کا، ایک خاص قسم کے لوگوں کی کرنے کا کام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، جس نے اللہ کو رب جانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی جانا، اس کے ذمہ یہ دعوت کی محنت ہے۔ اب چاہے وہ تاجر ہو، مزدور ہو، پیشری ہو، ایم.کام ہو، LLB ہو، مفسر ہو، محدث ہو، چاہے امام ہو، چاہے وہ ہمارے اورنگ آباد میں آٹو رکشہ کا چلانے والا ہو، یا سبزی ترکاری کا ٹھیلا لگانے والا ہو، چاہے بس اسٹینڈ پر بیٹھ کر مونگ پھلی بیچنے والا ہو، یہ پوری امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ذمہ دار ہے۔ کل قیامت میں اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور اس کے گٹے میں ہم اور آپ ہوں گے، اور ہم سے پوچھا جائے گا او میرے بندے، تم تک دین پہنچانے کی بنا پر تمہارے نبی کا بائیکاٹ ہوا ہے، تمہارے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، 2-3 دن تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق کے دلوائی گئی، 7.5 کلومیٹر تک تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی میں دم لینے نہیں دیا، ٹھہرنے نہیں دیا، مستقل پتھروں سے مار مار کر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا۔ طائف میں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل بھی نہیں سکتے تھے۔ اما جان مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے پوچھ بیٹھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجی یہ تو بولو، یہ تو بتاؤ آپ کی زندگی میں سب سے سخت دن کون سا آیا؟ آپ چوک گئے کہ عائشہ یہ کیا سوال کیا تو نے؟ پوچھا تو یہ پوچھا، یہ پوچھنا تھا تجھے۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ کیا بتاؤں میں تیرے کو، طائف کا زخم ابھی تک تازہ ہے، وہ زخم سوکھا نہیں، بھرا نہیں ہے وہ زخم، حالانکہ ایک زمانہ گزر چکا تھا اس واقعے کو۔ پھر آپ نے کہنا شروع کیا، عائشہ میں نے اپنے قوم کے سرداروں سے بات چیت کی، ذمہ دار قسم کے ہیں، بڑے لوگ ہیں، اورنگ آباد کے جائیں گے، ان سے بات کریں گے تو ہیلپ کریں گے، ساتھ دیں گے۔ عائشہ میں نے طائف کے سرداروں سے بات کی، مذاق اڑایا انہوں نے میرا، او اللہ کو تمہارے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ملا کیا، تمہیں رہ گئے کہ کمپنی میں بھرتی تبلیغ کرنے کے لیے؟ ایک کہنے لگا، عائشہ مجھ سے کہا اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم جھوٹے آدمی سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور اگر آپ سچ بول رہے تو پھر تو آپ کے بات کا انکار خطرے سے خالی نہیں، کہا نکل جاؤ جلدی سے یہاں سے، چھوڑ دو ہمارا علاقہ، طائف چھوڑ دو۔ کہا عائشہ اس پر اکتفا نہیں کیا، ٹپوریوں کو، آواراؤں کو، بدماشوں کو میرے پیچھے لگا دیا، انہوں نے میرا مذاق اڑایا، مجھے پتھر سے مارے، کہا 3.5 کلومیٹر تک، 7.5 کلومیٹر تک، 3 میل تک مجھ پر پتھر برسائے گئے۔ عائشہ میں چل نہیں سکتا تھا، میرے دونوں جوتیوں میں خون جمع ہو گئے، مجھے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، یعنی چکر آنے لگی مجھے، تو میں نہ جانے میں ادھر گرتا کہ ادھر گرتا، تو عائشہ میں بیٹھ گیا، میں نے زمین پر پہلی بار بیٹھ گیا، لیکن عائشہ طائف والوں کو میرے پہ دیا نہیں آئی، ترس نہیں آیا، رحم نہیں آیا۔ عائشہ دونوں بازوں پر انہوں نے ہاتھ ڈالا اور مجھ کو پکڑ کے کھڑا کیا اور مجھے چلنے پر مجبور کیا، میرا قدم اٹھتا تھا، ان کے پتھر برستے تھے۔ اللہ کہیں گے 7.5 کلومیٹر تک تمہارے نبی کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا، کیا تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ یہ 12 ربیع آئے گا نا، دیکھو کیسے آنگ میں آتا ہے یہ نبی کی محبت، کہتا ہے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے ہم نے پکڑا کب نبی کا دامن؟ جب چھوڑنے کی بات کرتے نعرے میں کہتا ہے اسلام زندہ باد، زندگی کہتے ہیں اسلام مردہ باد۔ تمہارے نبی کا تو سب کیا کچھ نہیں ہوا، تم اپنے کو نبی کا عاشق
بن جاتے ہو, نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو, نبی کی محبت میں نعرے بازی کرتے ہو. یہ 2026-27 کے اندر یہ 15ویں 16ویں صدی میں ہمارے نبی کا دین بٹ رہا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوان نشے کے اندر دھن تھے. ارتداد کا دروازہ کھلتا جا رہا تھا. اللہ کے اورنگاباد والوں, تم اپنے کو نبی کا عاشق, نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو, نبی کی محبت میں نعرے لگاتے ہو, نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو. جس صدی میں, جس زمانے میں ہمارے نبی کا دین مٹ رہا تھا, دین کی دھجیاں اڑ رہی تھی, دین کے جنازے اٹھ رہے تھے, ذرا یہ تو بتاؤ اس زمانے میں تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نسبت پر کتنا وقت دیا, کتنی جان لگائی, کتنا مال لگایا. اورنگاباد والوں, اللہ کی عدالت میں جواب دینا بھاری پڑ جائے گا جب اس سے پوچھا جائے گا, بتاؤ کیا کیا تم نے. خود حضور فرما رہے, جتنا میں ستایا گیا ہوں نا اپنے امت تک دین پہنچانے کے لیے, اتنا کوئی نبی نہیں ستایا گیا. جتنا میں رویا ہوں اتنا کوئی نبی نہیں رویا ہے. آپ فرماتے سارے انبیاء کا رونا ایک طرف رکھ دو اور میرا رونا ایک طرف رکھ دو, وہ سارے انبیاء کے مقابلے میں میرے آنسو, میرا رونا بڑھ جائے گا. حج کے مواقع ہیں, قبائل آئے ہوئے ہیں الگ الگ علاقوں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ چلو مکے والے تو بات سنتے نہیں, اور علاقوں کے لوگ آئے حج کے لیے, جا کر میں ان کو دعوت دوں. آپ ایک ایک کے پاس جا کر خوشامد کر رہے ہیں, اس کو اللہ کے دین کی طرف متوجہ کر رہے ہیں, اللہ کی عظمت اور رفعت اور بزرگی اور بڑائی کی ان کو دعوت دے رہے. اللہ ایسا ندنکار ہے, اللہ ایسے خالق ہے, اللہ ایسے مالک ہے, لیکن کوئی اللہ کے نبی کی آواز پر کان لگانے والا نہیں. ایک قبیلے سے آپ نے بات شروع کی, آپ اس کو دعوت دے رہے تھے, اللہ کی بڑائی سمجھا ہی رہے تھے. وہاں سے ایک مکہ کا رہنے والا گزرا, اس نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. میرے بزرگ کو اس نے اشارے سے اس قافلے والوں کو کہا, پاگل ہے, پاگل آدمی, کہاں رکھے اس کے چکر میں. کہا یہ پاگل ہے, کہاں یہ پاگل ہے, میں کہہ رہا ہوں نا یہ پاگل ہے. انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اللہ کے نبی کو یوں پکڑا اور دھکا دے دیا, گر پڑے. آپ دور جا کے کہا یہ آدمی پاگل ہے, کیا سنیں گے آپ پاگل کی بات. اور آپ اٹھ کر دوبارہ ایک قبیلے دوسرے کے پاس, تیسرے کے پاس آپ جا رہے ہیں. میں اللہ کا نبی, میں یہ کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں, یہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں. نکاح مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ تھلگ بیٹھے ہوئے قبیلے پر پڑی. آپ وہاں گئے, اس کو اپنا تعارف کروایا, میں اللہ کا نبی, میں یہ کہتا ہوں جھوٹ نہ بولو, دھوکہ نہ دو, حرام نہ کماؤ, نہ کسی کا خون نہ بہاؤ, شراب مت پیو. ایک اللہ ہے دنیا اور کائنات کا بنانے والا, اسی کی عبادت کرنی ہے. اللہ کا کرنا. اس قبیلے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعوت سنی اور اس کو اچھی لگی حضور کی بات, اس کو اللہ کے نبی کی بات پسند آئی. وہ قبیلہ کہنے لگا آپ یہاں تشریف رکھیں, بیٹھیے, ابھی کچھ ہی دیر میں ہمارے سردار آتے ہوں گے, آپ اپنی دعوت ہمارے سردار کو پیش کرو. اگر ہمارا سردار آپ کی دعوت قبول کر لے ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہمیں کوئی شکایت نہیں, آپ تشریف رکھیں. بٹھایا اللہ کے نبی کو. ایک امید کی کرن جاگی اللہ کے نبی کے دل میں کہ چلو بابا یہاں تو کوئی گاس ڈالنے تیار نہیں, بات سننے تیار نہیں. ارے کچھ تو ایسے ملے جنہوں نے کم سے کم میری بات تو سنی, جیسے آپ کے اندھیرے میں چراغ ہاتھ لگ گیا ہو. امید کی کرن جاگی, آپ اس قبیلے کے پاس بیٹھ گئے سردار کے انتظار کرتے ہوئے. کچھ دیر میں وہ سردار آیا اور جیسے اس نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے کے پاس بیٹھا ہوا, میرے بزرگوں مرتا کیا نہ کرتا, غصے کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی. اور یہ بدبخت پہلے سے اللہ کے نبی کو پہچانتا تھا. پوچھا اس نے اپنے قبیلے سے, یہ آدمی یہاں کو بیٹھا ہمارے قبیلے کے پاس, کس نے اس کو یہاں بٹھایا, کیوں بیٹھا یہ آدمی یہاں پر. جب پتا چلا کہ اس کی اپنی قوم نے, اس کے اپنے قبیلے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بنا دی, یہاں بٹھایا ہے, تو بدبخت کہنے لگا وہ قافلے کا سردار, اگر میری قوم اس آدمی کو یہاں نہ بٹھاتی میں تو سب سے پہلے اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتا. کہ میری نگاہ میں سب سے گھٹیا قسم کا کوئی شخص ہے مدینے کے اندر, مکے کے اندر, تو وہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک امید اس پر بھی پانی پھر گیا. آپ وہاں سے اٹھتے ہیں, آپ نے اپنی اٹھنی کی مہار پکڑی, نکیل پکڑی, اس پر سوار ہونا چاہ رہے تھے کہ ظالم سردار کے ہاتھ میں نیزہ کا نیزہ. اس بدبخت نے اس نیزے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنے کو چبو دیا. اٹھنے کو نیزہ چپنا تھا, وہ اچھل پڑی, بدک پڑی, اور ادھر چاروں خانے جد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے. اس نے گرایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنے پر سے. آپ خاموشی کے ساتھ اسی عالم میں اٹھتے ہیں, اپنے کپڑوں کو جھٹکتے ہوئے, جھاڑتے ہوئے. دوبارہ آپ نے اٹھنے کی مہار پکڑی اور اس کو آگے
آگے بڑھانا چاہا، لے جانا چاہا تو قوم نے دیکھا ہمارے سردار نے یہ کھیل تماشا کر ڈالا، اچھے خاصے اونٹنے پر بیٹھے ہوئے آدمی کو زمین پر گرا دیا، پٹک دیا اس کو زمین پر. اس قبیلے کا ایک بدبخت آیا اور آ کر سیدھا اس نے اللہ کے نبی کا گریبان پکڑا، کہ چنڈی کہتے ہیں گریبان پکڑا اور چہرے مبارک پر تھوکا. دوسرے بدبخت نے مٹی اٹھا کر اللہ کے نبی کے سر مبارک پر مٹی ڈالی اور اس میں کا ایک تیسرا بدبخت آیا اور آ کر اس نے سارے کپڑے پھاڑ دیے. اللہ کے نبی کے کپڑے آقا مدنی سرکار مدینہ کے پھٹے ہوئے، سر غبار آلودہ، چہرے پر تھوکا ہوا ہے. آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتا چلا میرے ابو کا مکے میں یہ حال ہوا ہے. یہ معصوم پانی کا پیالہ لیے اپنے باپ کے پاس پہنچتی ہے، کیا دیکھتی ہے کپڑے پھٹے ہوئے، سر پر مٹی پڑی ہوئی، چہرے پر غبار، چہرہ غبار آلود، منہ پر تھوکا ہوا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اس حالت کو دیکھ کے اپنے باپ سے لپٹ گئی، چپٹ گئی اور اپنے دوپٹے سے اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنے باپ کا سر جھاڑتی ہے، اپنے باپ کی داڑھی کی، چہرے کی کو صاف کرتی ہے اور روئی جا رہی ہے اور سوال پر سوال قائم کر رہی ہے. ابا یہ کس نے دھوکا آپ پر؟ یہ سر پر مٹی کیسی ہے؟ آپ کے کپڑے پھینس پھٹے کیسے؟ ابا یہ مکے والے آئے دن آپ کو کیوں مارتے، کیوں ستاتے ہیں؟ ابا بولتے کیوں نہیں؟ بتا دیں کیا کیا ہے آپ نے ان کا؟ آئے دن آپ کو نئی نئی تکلیفیں پہنچاتے ہیں. ابا بولو نا، ابا بتاؤ نا، کس نے مارا ہے آپ کو؟ کس نے تھوکا ہے آپ کے چہرے پر؟ کس نے آپ کے کپڑے پھاڑے؟ زاروں قطار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ روئی جا رہی اور سوال پر سوال، سوال پر سوال کیے جا رہی. اب جب بیٹی کو زاروں قطار روتا ہوا دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا اور آپ نے بھی زاروں قطار رونا شروع کر دیا. باپ بھی روئے جا رہے اور بیٹی بھی روئی جا رہی. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا زینب زینب تم رو مت بیٹی، دیکھو سنو تم اپنے باپ کا غم نہ کرو، تم اپنے باپ کی فکر نہ کرو. بیٹی میں قسم کھا کر کے نہ سنو کہ تیرے باپ کا لایا ہوا دین، تیرے ابو کا لایا ہوا دین اللہ ایک نہ ایک دن ہر کچے پکے مکان میں داخل کر کے چھوڑے گا. بیٹی سن، اگر کوئی عزت کے ساتھ قبول کرتے تو اللہ اس کو عزت کے ساتھ اپنا دین دے گا، ورنہ اللہ کہ یہاں وہ ذلیل ہو کر اس کو دین پر آنا پڑے گا. ایک بات سمجھ لے، ہمارے بننے پنپنے سورنے سجنے کا راستہ، تزکیے کا راستہ، تربیت کا راستہ، ہدایت کا راستہ، اس صدی کا آثار یہ دین اور دین کی محنت ہے، دعوت اور دعوت کی محنت ہے. اگر اسے سمجھوتا کرو گے، اعراض کرو گے، جان بچاؤ گے تو پھر سن لو میں کوئی بدوا نہیں دے رہا ہوں. وہ اللہ میری تمہاری سانسوں کا دشمن بن جائے گا، وہ اللہ میری تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کر کے رکھ دے گا، وہ اللہ میرے تمہارے کاروبار کی برکتوں کا جنازہ نکال کر رکھ دے گا. کیوں؟ اللہ کو مسلمان پیارا نہیں، اللہ کو اپنا دین پیارا ہے. کوئی انٹرسٹ، کوئی ہمدردی نہیں اللہ کو مسلمان سے، اللہ کو ہمدردی اپنے دین سے اور دین کی محنت کرنے والے سے ہے. عزت کا وعدہ، نجات کا وعدہ، سربلندی کا وعدہ، حالات کو سازگار بنانے کا وعدہ، مسائل کے حل کرنے کا وعدہ، زمین پر خلافت اور حکومت کے دینے کا وعدہ، ذلت کی پستی سے نکال کر عزت کی چوٹی پر لے جانے کا وعدہ. سارے وعدے اللہ نے دین کی، ایمان کی، دعوت کی، اعمال کے شرط کے ساتھ لگائے. اللہ کہہ رہے ہم تم کو نجات دیں گے. کون سا چینل ہے نجات کا؟ اللہ کہہ رہے نجات ملیں گی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ان کو جو مومنین کاملین میں سے ہوگے. اللہ کہہ رہے گھبرانے کیوں فکر کرتے ہو؟ ارے تمہارے کو ذلیل تھوڑی کریں گے ہم دنیا کے مارکیٹ میں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ ہمارے علماء ہوں گے، ہمارے سروں کے تاج یہ آپ کو بتلائیں گے. یہ لفظ ان شرطیہ ہے. گھبراؤ مت، فکر نہ کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ارے ہم تم کو دنیا کے منڈی میں مارکیٹ میں ذلیل ہونے نہیں دیں گے، تم ہی سربلند رہو گے، کامیابی تمہارے قدم چھو دیں گی. لیکن اگر تم مومنین کاملین میں سے، اگر تم مومنین میں سے ہو. اللہ کہہ رہا ہے عزت کا معیار تمہارے لیے. کون سے چینل عزت دینے کا؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت ہمارے خزانے سے اترتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہم اتارتے ہیں. وہ زندگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تمہیں، اس زندگی سے ہم تم کو عزت دیں گے، اس چینل سے، اس راستے سے. تو عزت ہمارے خزانے سے چلتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہم اتارتے اور ہم عزت دیں گے مومنین کاملین کو. اللہ کہہ رہا ہے جتنے وعدے نا سب اللہ نے اس شرط کے ساتھ لگائے. آدمی شرائط پورے کرے، آپ دیکھو گے سلوٹوں میں اللہ اپنے وعدے پورے کرتا چلا جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں، اس محنت سے اپنی جان بچانے میں فائدہ نہیں، جان جھونکنے میں فائدہ ہے. ہمارے بزرگ ایک مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دلانا ملا گھال کترے اللہ.
जब आदमी कहते मेरे को नहीं जमता, सुन्नत है क्या, वाजिब है क्या, फर्ज है क्या, नहीं निकले तो नहीं चलता क्या, ये जो माइंड और सोच औरंगाबाद वालों मेरा तुम्हारा बना हुआ है ना कि तबलीग वाजिब है, तबलीग फर्ज है, कौन सी तबलीग, घर छोड़कर जाओ, बीवी छोड़कर जाओ, ये क्यों सल्ला में, ये जो जहन है ना, यही जहन अगर सहाबा का होता, क्या जरूरत है हमें। वीआईपी सिटी में रहते हैं, मदीनतुल मुनव्वरा, अल्लाहु अकबर, जहाँ की एक नेकी 50,000 साल के भाव में जाती है, 50,000 के भाव में जाती है एक नेकी मदीने की। हुजूर फरमाने मदीने वाले मेरे पड़ोसी है, सबसे पहले मैं कब्र से उठकर बकी में आऊंगा और बकी वालों को लेकर चलूंगा। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आंखें ज़ियारत करती थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वो अपनी नमाज़ें अदा करते थे, कोई मजलिस अल्लाह के नबी के मिस नहीं होती थी, छूटती नहीं थी उनके सहाबा की, कि हम तो इतने हायस वीआईपी शहर में रह रहे, फिर हमें मदीना छोड़कर बाहर जाने की जरूरत क्या है। जैसे आज हमारी बुड्ढी, हमारी घरवाली, हमारा कारोबार, हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार धंधा हमको नहीं छोड़ता, निकलने नहीं देता अल्लाह के रास्ते में, ये सहाबा का वही माइंड और वही सोच और फिक्र होती, क्या जरूरत है मदीना छोड़कर हमें बाहर जाने की। और वो मदीना से बाहर अल्लाह के दीन के प्रचार के लिए, दीन की दावत और मेहनत के लिए न निकलते। ये जितना बैठा हो मजमा में और आप है ना, नहीं कह सकते कि कौन से गैरुल्लाह के सामने बैठकर ये घंटा बजा रहा होता। ये उन सहाबा की कुर्बानी है। लाख सवा लाख थे हज्जतुल विदा के मौके पर, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अरफात के मैदान में ये याद दहानी कराई, पहले तुम तक अल्लाह का दीन पहुंचा नहीं पहुंचा। सारे मजमे ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन क्या पहुंचाया, आपने तो दीन के पहुंचाने का अदा कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली का उठाना इशारा आसमान की तरफ किया, अल्लाह तो गवाह है मैंने तेरा दीन तेरे बंदों तक पहुंचाया। फिर साहबा से फरमाया देखो हो सकता है ये हज मेरी जिंदगी का आखिरी हज, आइंदा साल तुम मेरे को नहीं देखोगे, तुम मुझे नहीं देख पाओगे, ये मेरा आखिरी हज है, शायद मरे तुम्हारा मेरी तुम्हारी मुलाकात अब ना हो। चीखें निकल गई साहबा की, रोने लगे, आंसू लगे, क्या फरमा रहे, बोला कि आपने अपनी मौत की खबर सुना दी कि आइंदा साल तुम मुझे नहीं देख पाओगे। चीखें निकल गई साहबा की, आपने बोला सुनो 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 मैं तुमसे कहता हूं, अल्लाह के नबी ने जिम्मेदारी है उम्मत पर, सुनो मैं तुमसे कहता हूं, जो यहाँ मौजूद नहीं है ना गायबीन, उन तक तुम्हें मेरी बात पहुंचानी है। हाँ, पूछा मैंने दीन पहुंचा नहीं पहुंचा, सुना आपने दीन के पहुंचाने का अदा कर दिया, जब दीन का पहुंचाने का मैंने हक अदा किया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी जो यहाँ गायबीन है मौजूद नहीं है उससे तुम दीन पहुंचाए। मेरे बुजुर्गों, वो लाख सवा लाख का मौजमा निकल गया अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन की निस्बत पर। आप निगाह डालोगे तो पूरे दुनिया में तुमको सहाबा की कब्रें मिलेंगी, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इधर जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, नॉर्वे, यूएस, यूके, अफ्रीका, पूरी दुनिया के अंदर तुमको सहाबा की कब्रें मिलेंगी। ये वहां कमाने के लिए नहीं गए, वहां की सीनियर सिटीजनशिप, वहां का ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि अल्लाह के दीन का प्रचार के लिए गए थे, अल्लाह के दीन को फैलाने के। पूरी दुनिया में सहाबा की कब्रें मिलेंगी। अब वो ना निकलते ना मदीना छोड़कर, पता नहीं हमारे ईमान की लुटिया कब की डूब चुकी होती है, हमारे ईमान के कब के जनाजे और धज्जियां उड़ चुकी होती, ये उनकी कुर्बानी है। अब ये हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है मेरे बुजुर्गों कि अल्लाह के दीन की मेहनत को यह हमारा मजमा अपनी जिंदगी का मकसद बनाए। खाना, कमाना, बच्चे पैदा करना, दुकान, खेती, बागात, फैक्ट्री, जॉब, मेरी तुम्हारी जरूरत है, तो क्या तबलीग वाले जरूरत पूरा करने मना करते क्या मेरे बुजुर्गों? अरे जिस अल्लाह ने इंसान को पैदा किया उसी अल्लाह ने जरूरतें भी पैदा किए, तो कोई जरूरत को पूरा करना हराम नहीं है, घरवाली के साथ रात गुजारना हराम नहीं है, बच्चे पैदा करना हराम नहीं, जॉब करना, मकान बनाना, दुकान चलाना, फैक्ट्री चलाना हराम नाजायज नहीं है। लेकिन बुजुर्गों खतरा तो उस वक्त आता है कि आदमी अपनी मौत, अपनी सकरात, अपनी कब्र, अपनी आखिरत अल्लाह की अदालत की पेशी को भूल जाए और ये ऐसा दुनिया का पुजारी बन जाए कि बुजुर्गों इंसा पीना मुसाफिर सबसे बड़ा पैसा पी, ये खतरे की घंटी है। और ये दावत इस खतरे से उम्मत को बाहर निकालने के लिए, इसके लिए अल्लाह हमको मुख्तलिफ मौक़े मरहमत फरमाता है। देखो अब इस वक्त एक बहुत बड़ा इज्तिमा हमारे सामने होने जा रहा है, एक इज्तिमा आपने कर डाला, अल्लाह औरंगाबाद वालों की नस्लों को हिदायत से माला माल करे, लाखों का मजमा आया, न जाने कितनी हजारों जमातें बनी, कितने अल्लाह के बंदे अल्लाह के रास्ते में निकले, और वो इंतजाम किया आपने कि सारी दुनिया देखते रह गई। औरंगाबाद का इज्तिमा आलमी इज्तिमा बना, तारीखी इज्तिमा बन गया, सारी दुनिया में इसका नाम है। लेकिन हमारे इस काम का बहुत भी थोड़ा है और थोड़ा भी बहुत है। काम कितना हुआ, कितने इज्तिमा में आए, जमातें कितने निकले, इसको मत देखो। अब हकीकत पर आओगे ना, बाकी पर निगाह डालोगे तो पता चलेगा इस वक्त में 5% भी उम्मत दीन पर नहीं है,
95% उम्मत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेदीनी की जिंदगी गुजार रही है। बाकी नापाकी के मसाइल, वुज़ू गुस्ल के मसाइल बहुत दूर की आगे की चीज है। इस वक्त तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के ईमान के कलमे के तक के लाले पड़े हुए हैं। हम इज्तिमात के मजमे को देखकर खुश हो जाते हैं, इतने लाख हमारे इज्तिमा में आ गए। ये आने वाला मजमा आटे में नमक के बराबर है। कितना हुआ इसको मत देखो, बाकी पर निगाह डालोगे तो पता चलेगा। वो ईमान जो अल्लाह को मकसूद है, मदरूब है, महबूब है, हमको उसकी अभी हवा भी नहीं लगी। वो ईमान, वो अमल जिस पर अल्लाह की मदद और नुसरत के दरवाजे खुलवाने का वादा है, अभी हमको उसकी हकीकत का अंदाजा भी नहीं हुआ। ये दावत और तबलीग की मेहनत, इसी फिक्र को जिंदा करने की मेहनत है। इस वक्त हमारे सामने जनवरी 2027 में 15, 16, 17, 18 जनवरी को एक इज्तिमा हो रहा है आपके इल्म में, पूरे सूबे महाराष्ट्र का इज्तिमा। आप हजरात ने भी बहुत जोश और खरोश के साथ उसका तकाजा रखा था कि इज्तिमा औरंगाबाद में हो जाए, लेकिन बुजुर्गों जिस इलाके में इज्तिमा तय किया, 48 साल के बाद वहां इज्तिमा हो रहा है। 48 साल के बाद, हाँ। और वो ऐसा इलाका था, सटया गिरया बड़ा बोलने वाला उर्दू नहीं बोल सकता था। इस जमाने में 81 में वहां पर इज्तिमा हुआ था, और वो पूरे पट्टे का हाल ये, मुसलमान पहचाना नहीं जाता था वहां पर। नाम पूछो तो दगड़ू भाई, गणपत भाई, भोंदू भाई, धोंडू भाई, भत्तू भाई, राजू भाई, इस किस्म के नाम। मुसलमान जो है ना, मेरे बुजुर्ग धोतर पहनता था, धोतर और गांधी टोपी। हमारी मुसलमान माँ बहने काष्टा पहनती थी, काष्टा। मुसलमान शादियों के अंदर जैसे गैर फेरे लगाता, ऐसे फेरे लगाता था। जतराओं के अंदर, भजन मंडलियों के अंदर मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें आगे आगे थे। उस इलाके में इज्तिमा हुआ, 5 साल तक इज्तिमा की मेहनत होती रही। पहले जो इज्तिमा मिलते थे ना, 5-5, 7-7 साल के बाद की तारीखें मिलती थी कि इज्तिमा का मकसद ये नहीं कि शानदार शामियाना बन जाए, बेहतरीन खाने की डेगे चढ़ जाए, तुम्हारा नान कोरमा क्या कलिए की जो है डेगे लग जाए मेरे बुजुर्गों, और एक तरफ जोरदार इस तखत से, स्टेज से धुआंधार बयान मजमे को सुना दे, और फिर माशाअल्लाह क्या कहने, क्या स्पीकर और क्या माइक और क्या लाइटिंग और क्या वॉशरूम और क्या टॉयलेट और क्या दारत खाने, क्या निजाम बोले। हमारा ये मकसद नहीं है कि इज्तिमा के नज़म बेहतर हो। हम ये चाहते हैं इज्तिमा से पहले पूरा इलाका 100% मेहनत का मैदान बने। पहले 5-5, 7-7 साल पहले इज्तिमा की तारीखें मिलती थी, और पूरा सूबा, पूरा इलाका उसके लिए मेहनत करता था। तो इसलिए कि इज्तिमा से पहले जो मेहनत होती है, इज्तिमा की जान होती है। अब इज्तिमा से जो जमातें निकलती है, इज्तिमा की शान कहलाती है। जान होगी तो शान आएगी ना, मेरे को जान नहीं तो शान कहां से आती। मेहनत हुई, लोगों ने 2-2 साल के रोजे रखे थे कोल्हापुर के इज्तिमा के मौके पर, इज्तिमा को कामयाब बनाने के लिए। 1 साल इज्तिमा से पहले रखे, और जब देखा अल्लाह ने इज्तिमा बेहतरीन करवाया, खूब जमातें बनी, रुख पलटा लोगों की जिंदगियों का, तो शुक्राने के तौर पर और मजीद 1 साल के उन्होंने रोज रखे। हमारे हजरत मौला यूनुस साहब पूनावाले रहमतुल्लाह अलैह हयात थे। मेरे बुजुर्ग को अपने मस्तूरात के साथ अशरा लगाया था हजरत मौला यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, वहां मस्तूरात की जमात में 81-82 के अंदर। हाँ, पूरा इलाका मेहनत का मैदान बना। उस वक्त में अल्लाह ने उस इलाके की काया पलट दी। जहाँ एक हाफिज कुरान नहीं मिलता था, अब इतने हुफाज हो गए, अल्लाह ने इस काम की बरकत से वहां तैयार किए कि मेरे बुजुर्गों अब वहां पर मोहताज की नहीं रही। वरना यूपी, बिहार, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनको खत लिखना पड़ता था 4 महीने पहले, आप आइए हमारे इलाके में कोई हाफिज नहीं है, आपकी आमद होगी तो हमारे यहाँ खत्म कुरान हो जाए। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। यूपी वाले, बिहार वाले, बंगाल वाले, वो आते थे 40-40, 50-50 तक काफिले थे। और फिर उनको शहर के अंदर पूना, सतारा, कराड़, सांगली, कोल्हापुर, शोरापुर, उनको तरावी के लिए भेजा जाता था। तब कहीं जाकर खाल खाल मस्जिदों में खत्म कुरान होता था। लोगों ने उस इलाके के बारे में शिकायत की जाकर हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह से। मुफ्ती आजम हिंद देवबंद गए, वहां जाकर कहा हजरत ये कोल्हापुर में हमारे इलाके में मुसलमान मुर्तद हो रहा है, मुसलमान माँ बहनें मुर्तद हो रही है, ऐसा इख्तिलाफ है गैरों के साथ में। हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद छोड़कर सफर करके जनता मस्जिद से यहाँ आए थे कोल्हापुर, और 6 महीने तक कोल्हापुर के मरकज के अंदर मकतब पढ़ाते रहे। 6 महीने तक अपने कानों से हमने वहां के अमीर मोहतरम मरहूम गौस साहब से ये बात सुनी, उन्होंने अपने आंखों से देखा है। और कई लोग आज भी जिन्होंने मुफ्ती महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह को वहां कोल्हापुर के अंदर मस्जिद में मकतब पढ़ाते हुए देखा है। ये हाल था इलाके का। आज अल्लाह ने काया पलट दी मेहनत के बाद में कि
اتنے مفسر محدث تیار ہوئے، فقہ تیار ہوئے، قضا تیار ہوئے، مفتی تیار ہوئے. جہاں ایک مدرسہ نہیں تھا، بمبئی سے لے کر بنگلور تک مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا صاحب 1500 کلومیٹر کی پٹی پر کوئی مدرسے کا نام و نشان نہیں تھا وہاں پر. آج اس کام کی برکت سے پورے علاقے میں اللہ نے مکاتب کا، دارالعلوم کا، مدارس کا جال بچھا دیا. اللہ نے کایا پلٹی ہے. یہ اجتماع صرف مجمع کو جمع کر کے بیان سنانا نہیں ہے، اجتماع سے پہلے ایک محنت ہوتی ہے جو اجتماع کی جان ہوتی ہے. اب اس کے لیے جو نتیجے بھی جو جماعتیں نکلتی، اجتماع کی شان کہلاتی ہے. جانوں کی تو شان آئے گی، جان نہیں تو شان کہاں سے آتی؟ مجمع کو جمع کرنا، لاکھوں کی بھیڑ اکٹھی کرنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. وہ تو مداری ہوتا نا، ڈگ ڈگی بجا کر اسٹیشن پہ جاؤ، بس اسٹینڈ کے پاس دیکھو بیٹھتا ہے ڈگ ڈگی بجاتے، چلتے ہوئے مجمع کو جمع کر لیتا ہے. میں نے تم نے مجمع جمع کیا تو کون سا کمال کیا؟ کمال یہ کہ اس امت کا رخ پلٹے، اس کی زندگی پلٹے، انقلاب آئے اس کی زندگی میں. یہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہوں. اس کو احساس پیدا ہو 70 سال کہاں گزر گئے، 40 سال کہاں گزر گئے، 50 سال کہاں گزارے میں نے. بمبئی کا اجتماع تھا. حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ نے پورے بمبئی کو محنت کا 6 مہینے پہلے مولانا صاحب اپنے بوریا بسترے کے ساتھ، اپنے عملے کے ساتھ بمبئی میں جا کر پڑ گئے. کھار مرکز کے اندر مسجد میں قیام کرتے تھے. پوری بمبئی کو محنت کا میدان بنایا. 50-60 ذمہ دار صبح فجر سے پہلے مشورہ ہوتا تھا اور وہ شام تک پھیل جاتے تھے بمبئی شہر میں، جھوپڑ پٹیوں میں، اپارٹمنٹوں میں، سوسائٹیوں میں، مارکیٹوں کے اندر، اور ان کو دعوت دینا، ان کی تشکیل کرنا، ان کا ذہن بنانا، ان کو اجتماع سمجھانا. یہ محنت ہوئی جس کے نتیجے میں پورا بمبئی امٹ کر اجتماع میں آیا. پہلی مسجد اجتماع کیا. اپنے اجتماع عام طور سے ظہر کی نماز سے شروع ہوتے تھے. گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ ظہر کے بعد بات ہوئی. عصر کی اذان سے گھنٹہ بھر پہلے مجمع کو چھوڑ دیا گیا. ایک بڑے میاں تھے، 80 سال 90 سال عمر ہوگی، وہ بیٹھے تھے تخت کے قریب. عصر کی اذان ہوئی، نماز ہوئی، امام صاحب نے سلام پھیرا. جیسے امام صاحب نے عصر کی نماز کا سلام پھیرا، اجتماع میں بمبئی کے وہ بڑے میاں نے 70 80 90 سال کی عمر ایک چیخ ماری اور ساروں قطار رونا شروع کر دیا. ساروں قطار رونا شروع. اس پر اس بازو میں جو بیٹھے تھے صف میں ساتھی ہو جمع ہو گئے. کیا ہوا چچا؟ کیا؟ بڑے نہ کچھ بولتے نہیں، روئے جا رہے، ان کے آنسو تھمتے نہیں. تخت بازو میں ہی تھا. ہمارے تخت کے ساتھی اٹھے، بھائی کیا ہے؟ ان کو اٹھا کر لے جائیں گے دواخانے میں، پیچھے ہی وہ ہے میڈیکل کا. کیا ہے؟ ان کو کہا چلو. کہا نہیں ہے، مجھے کسی ڈاکٹر کو نہیں بتانا ہے. اور روئے جا رہے ہیں. کہا ہم ڈاکٹر کو یہاں لے کر آتے، ان سے بولو کیا تکلیف ہے. کہا نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. اور ہچکیاں بن کے روتے ہوئے کہا اللہ کی قسم 80 سال کی عمر میں یہ زندگی کا پہلا سجدہ ہے جو اللہ کے سامنے ہوا ہے. اللہ، میں نہیں آ رہا تھا، میرے کو لے کر آئے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر. چلو نا چچا، سارے دھاراوی، سارا بھارت نگر خالی ہو رہا ہے، اجتماع میں یہاں رہ کے کیا کریں گے؟ چلو ہم تمہاری خدمت کریں گے. بندہ دے دیتے تم کو، آدمی تم کو کھانا لے کر آئے گا، ساری ضرورتیں تمہاری پوری کرائے گا، پانی لے کر آئے گا تمہارے لیے، وضو کرائے گا تم کو کچھ کرنے کی. میں آ گیا، نہیں آ رہا تھا، لیکن اس حال میں مر جاتا میرا کیا ہوگا؟ زندگی کا پہلا سجدہ ہے میں نے اللہ کے سامنے کیا ہے. ایک کہنے لگا 70 سالوں میں میرے ان کانوں نے اللہ رسول کی بات سنی ہے. بیچ چوپاٹی کا علاقہ، وہ باندرا بیچ، سب بڑے بڑے لوگوں کے وہاں پر سمندر سے لگے لگے بنگلے بنے ہوئے، ایک ایک بنگلہ کروڑوں کا. پتا چلا کچھ مسلمان وہاں بھی آ گئے. اب بزرگ تبلیغ والے تو کسی کو چھوڑتے نہیں، کتنا بڑا وی آئی پی کیوں نہ ہو، پتا چلا کہ وہ ایمان والا ہے، اس کے پاس پہنچ کے اس کو دعوت دیتے ہیں. ہاں پوچھے وہاں پر، معلوم کیا کہ چند بنگلے یہاں پر ایسے جہاں مسلمان آباد ہیں. اب کسی طرح سے سیٹنگ کر کے کھوج لگا کر ان کو دعوت پہنچائی گھر کی مستورات کو کہ وہ ایک بنگلے کے اندر جمع ہو جائے. بڑے گھرانے کی مستورات تھی، بزرگوں ہائی فائی جڑ گئی وہ ماشاء اللہ 12 15 20 کی تعداد میں. وہاں پر تعلیم ہوئی. ایک بہن نے وہاں کتاب پڑھی جو ہوتا ہے عام طور پر مستورات کے جوڑ میں. اور ایک ہمارے ساتھی نے، مولوی صاحب نے وہاں آدھا پونا گھنٹہ بات کی، قبر، آخرت، موت، سکرات. بات ختم ہو گئی، مستورات سب چلی گئی. ایک 70-75 سال کی بڑی بھی، وہ بھی بڑے گھر کی تھی، وہاں بیٹھی گئی. اور اس نے صاحب مکان کی اہلیہ سے پوچھا، یہ جو ابھی کتاب پڑھی گئی، وہ بہن بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہی تھی. اس کے بعد میں کوئی مولانا صاحب آئے، انہوں نے بیان کیا، وہ بھی کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس اللہ کی بندے نے پوچھا، بہن میرے کو یہ تو بتاؤ یہ ہے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے؟ پوچھنے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بہو بیٹیاں ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتیں، ماں بہنیں ہیں. پوچھنے والی یہ حال ہے امت کا. اجتماع سے علاقہ محنت کا میدان بنتا ہے، اور اس سے پہلے جو محنت ہوتی ہے وہ اجتماع کی جان ہوتی ہے. اب جو جماعتیں نکلتی ہے اجتماع کی شان کہلاتی ہے. جانوں کی تو شان آئے گی، جان کی تو شان کہاں سے آتی؟ ہم صرف مجمع کو جمع کر لینے کو کام نہیں سمجھتے.
ہاں کہ بھائی ماشاءاللہ وہ زبردست اجتماع ہوا، کیا کہنے اورنگ آباد والوں کے، کیا انتظام کیا، کیا نام کریا کھلایا، اور کیا واش روم، اور کیا بیت الخلا، اور کیا اسٹیج. دیکھو ایک بات سمجھ لو، ہمارا وہ اجتماع مردار ہے، فیل ہے، ناکامی. جس اجتماع سے جماعت نہ نکلے. ہم اصل میں اجتماع کی کامیابی اس کو سمجھ رہے کہ بہترین ڈیکوریشن ہو، شاندار بچایت ہو، بہترین تخت ہو جائے، بڑے بڑے لائٹ کے ٹاور ہو جاوے، اور 5-10 کلومیٹر کا پنڈال. ہم اس کو اجتماع کی کامیابی، یہ کامیابی نہیں ہے. اجتماع فل ہو جائے، پیر رکھنے کی جگہ نہ ملے، یہ اجتماع کی کامیابی نہیں ہے. فیل اجتماع ہے، مردار اجتماع ہے، بے جان اجتماع ہے. وہ مجمع تو لاکھوں کا ہے لیکن جماعت نہ بنے. بیپاری دکاندار اپنا پروفٹ دیکھتا ہے. اتنا بڑا شو روم میں نے سٹی چوک کے اندر لگایا، مین روڈ پہ سرافا بازار میں جویلرز کی میں نے دکان ڈالی، کروڑوں روپے لگ گئے. اب اس کا بینیفٹ میرے کو کتنا آ رہا وہ یہ دیکھتا ہے. اب اس کی نگاہ ڈیکوریشن پہ نہیں ہوتی، اس کی نگاہ اس کے پروفٹ پر ہوتی. ہمارا اجتماع کا پروفٹ اجتماع سے جماعتوں کا نکلنا ہے. وہ کانپور رسلوں مردار ہے، فیل ہے، بے جان ہے وہ اجتماع کہ مجمع لاکھوں کی تعداد میں ابھرتا ہوا آیا اور اس سے جماعت نہ بنے. ہمارے اجتماع کی دعوت کے کام کی جان ہے روح، اور جس دن یہ روح نکل جائے گی اجتماع مردار ہو جائے گی، اجتماع بے جان ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں اپنے اجتماع کو رسم سے بچانا ہے کہ رسمیت نہ ہے، شو نہ ہے. ایڈوانس ٹیکنالوجی 30-30 40-40 گھنٹوں کے بیانات کی چپ کیا کہتے ہیں وہ لوگ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، جس کا من تھا اس کا بیان مل جاتا ہے اور کان میں ہیڈ فون لگا کے سنتے ہیں. اس کو کیا ضرورت تھی وہاں میدان میں لانے کی؟ وہ تو گھر کے گدے پر بھی بیان سن سکتا ہے. ہمارا مقصد ہرگز بیان سنانا نہیں. ہم تو یہ چاہتے امت کی زندگی پلٹا کھاوے، دین کی طرف، دعوت کی طرف، ایمان کی طرف. پہلے اجتماعات ہوتے تھے، آپ سے عرض کیا نا، 5-5 سال پہلے تاریخیں ملتی تھی. پورا علاقہ محنت کا میدان بنتا تھا، تو 3 دن کے لیے جو اجتماع میں چلا جاتا اس کی زندگی پلٹ جاتی تھی. کتنے لوگ پرانے ہم کو ملتے، کہا وہ ہم چھاپی کے اجتماع میں گئے تھے. کب ہوا تو اجتماع 1962 میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجتماع. کہتے وہ اجتماع مولانا آج کی تاریخ ہے. اس دن سے میں نے نماز نہیں چھوڑی. کوئی کہتا میں کابی کے اجتماع میں گیا تھا، کوئی کہتا میں گودرا کے اجتماع میں گیا تھا، کوئی کہتا میں پانولی گجرات کے اجتماع میں گیا تھا. وہ دن اور آج کا دن ہے. بولے میں نے حرام کمائی سے توبہ کر لی. میں جھوٹ نہیں بولتا. بولے ہم 4 مہینے نہیں لگے، جھلا نہیں لگا. اجتماع میں شرکت زندگی کو پلٹتی تھی. یا وہ وہاں سے جماعت میں روانہ ہوتے، یا پھر یہ کہ جب وہ واپس آتے کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا پائے تو روتے ہوئے آدمی آتا تھا توبہ دلہ کر کے زندگی بنا کر. وہ یہ کیا اجتماع سے پہلے پورے علاقے پر محنت ہوتی تھی. جیسے بارش سے پہلے کسان زمین کو جوتتا ہے، اس میں نرمی پیدا کرتا ہے. اب ذرا سی بوٹا باندھی ہو جائے نا بارش کی، وہ اس کے اندر نہیں کچھ تو گھاس تو اگی جاتی ہے. پورے علاقے پر اجتماع سے پہلے محنت ہوتی تھی تو لوگ متوجہ ہوتے تھے، اور جو جاتا اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دیتا. ہم یہ چاہتے. ابھی 5 مہینے تقریباً اجتماع کو باقی ہے. جنوری کے اندر اجتماع ہوگا، 15 16 17 18 جنوری، اور وہ اجتماع ہوگا سانگلی کے اندر. ہم یہ چاہتے کہ ہمارا مجمع اس اجتماع میں تعاون کرے. اور تعاون کیا، ہم مال کا مطالبہ نہیں کر رہے آپ سے، ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ اس اورنگ آباد سے جماعتیں بن بن کر اللہ کے راستے میں نکلے. 18 ستمبر اس کے لیے تاریخ سوچا ہے کہ یہ 4 مہینے مستقل، 18 جنوری کو یہ دعا ہوگی اجتماع کی، ان کے 4 مہینے پورے ہوں گے، لیکن یہ مقام پر رہ کر مقامی اعمال کو مضبوط کریں گے. میرے بزرگوں، یہ مقام پر ہر ایک کی 6 روزہ کی ترتیب بنائیں گے، 14 مہینے کی ترتیب بنائیں گے، مستورات کے کام کو زندہ کریں گے. یہ مقام پر رہ کر ایک طرف مقامی محنت کریں گے، اب تشکیلیں کر کے جماعتوں کو یہ اورنگ لے کر آئیں گے. سانگلی کے اندر دعا پر 4 مہینے کی جماعتوں کی واپسی ہوگی جو 18 ستمبر سے نکلی ہے، اور جو باقی مجمع جس کو یہ لے کر آئے گا محنت کر کے، یہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے. اب اگر آدمی کہتا ہے نا میرے کو نہیں جمتا، ٹھیک ہے میرا ارادے میں لکھو میرا نام، میں سوچوں گا. یاد رکھنا میرے بزرگوں، وہ مولانا کا بول ہم کو یاد آتا ہے، دولانا ملا کھال قدرے اللہ. جب نہیں جمتا کہ رٹ لگاتا ہے نا. دیکھو اللہ کے واسطے میری بات کو منفی مت سوچنا. جب آدمی کتراتا ہے، کنی کاٹتا ہے، جان بچاتا تو اللہ کو پتا ہے کہاں ڈالنے کا. اس کو پونا سینٹرل جیل یا اپنے ہرسور سینٹرل جیل اورنگ آباد، یا ناگپور سینٹرل جیل دینے کا، روڈ بھیجنے کا اس کو، یا ناسک سینٹرل جیل. میں بدوا نہیں دے رہا ہوں، سنو آگے آپ کو دیکھا حال تم کو میں سناتا ہوں، پھر اللہ کو پتا ہے کہاں بھیجنے کا اس کو. پونا جہانگیر نرسنگ ہوم میں، یا روبی ہال کلینک میں، یا جسلوک ہاسپٹل، ٹاٹا ہاسپٹل، بامبے ہاسپٹل، کہاں کمانے کا اس کو. 30 اور 40 لاکھ کس کی زندگی بھر کے گاڑے پسری کی کمائی ایک جھٹکے میں نکل گئی ہاسپٹل میں. یا پھر اس کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر اٹکانے کا کہ گھستے رہو اپنی چپل. نسلیں گزر جاتی ہے، دولانا ملا کھال قدرے اللہ، اور کوئی پراپرٹی
प्रॉपर्टी इसके हाथ नहीं लगती। दो भाई ऐसे लड़ते प्रॉपर्टी में जैसे हड्डी डालकर दो कुत्ते लड़ रहे हो। अल्लाह को अल्लाह जानता है इसको कहां खपाने का। मैं बदुआ नहीं दे रहा, अल्लाह हम सब की जान माल इज्जत आबरू ईमान इस्लाम की हिफाजत फरमाए। मैं आपको तजुर्बे बयान कर रहा हूँ। 2 मरतबा साल में हमारा पूना सेंट्रल जेल जाना होता है, एरोरा सेंट्रल जेल, जो पूरे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है। पूरे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल। 4,500 मुसलमान कैदी वहां होते एक वक्त में। कम ज्यादा होते रहते उनकी तादाद, लेकिन 4,500 तो आम बात है मुसलमान कैदी। और पूरा वो अलग है तादाद कुल मजमूई तौर पर, लेकिन ये मुसलमानों की बात करें। प्रशासन जेल हमको बुलाता है, जेल प्रशासन दावत देता है, इन्वाइट करता है, लेटर आता है उसका, आओ हमारे पास। 2 मरतबा हम जाते हैं, काय के लिए? चेहरे पट्टी के लिए। वहां जाने के बाद वो हमसे मुतालबा करते हैं, ये ईद का मौका है, आपको ईद की नमाज पढ़ानी है, प्रवचन करना है, बयान करना है। 2 मौके पर, एक रमजान ईद के मौके पर, एक बकरीद के मौके पर हमारे साथी जाते हैं। और औरंगाबाद वालों क्या बताऊं मैं आपको, 18 साल 20 साल 24 साल का खूबसूरत जवान बच्चा और सैकड़ों की तादाद में भरे हुए। वहां घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा शुरू में बयान होता है। बयान के बाद में हमारे जेल के कैदी भाइयों को नमाज की का तरीका बतलाया जाता है। उसके बाद में आजाद नमाज होती है, फिर खुतबा होता है और उसके बाद दुआ होती है। 3, साढ़े 3, 4 घंटे पूरा वक्त दे देते हमको। हम इत्मीनान से पूरे काम को वहां पर अंजाम देते हैं। अब दुआ हो जाती है ना, उसके बाद में जैसे अपनी मस्जिदों के अंदर ईद के नाम पर उन्वान पर ईद मुबारक मुसाफा करते, साथ ही मुआनका करते, ऐसे वो लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। मेरे बुजुर्ग को अभी आपसे क्या उम्र होगी, क्या दुनिया देखी होगी वो बेचारे नहीं। अल्लाह के बंदे 18, 20, 22, 25, 26 साल का जब वो आता था मिलने के लिए, ऐसा चिमड़ जाता था। खूबसूरत है, नौजवान है, और आंखों से आंसू थम नहीं रहे, रोए जा रहा। तो बोला अल्लाह की कसम कुछ नहीं किया था। बोले मैंने कुछ नहीं किया था, मेरे को खुद को नहीं पता मैं कैसे यहाँ आ गया, ना बेल हो रही ना जामिन हो रही। बोले मैं अपने दोस्त काती के साथ जा, डिपार्टमेंट को वो चाहिए था, उसने रोका उसको, तुझा नाव काय हा, तुझा का नाव, तू एवढत कहा, तू एवढत कहा, माझा मित्र है, चल बस आतमध्ये। गाड़ी मारते हुए मेरे को गाड़ी में बिठाया, ना मेरी बेटे ना मेरी जमानत। मैं दुआ करो। और ऐसा पिलक पिलक कर रो रहा था बुजुर्ग को। उसके अपने कपड़े तो आंसुओं से भीग गए, हमारे कपड़े को उसने आंसुओं से भिगा डाले। तो कर लिया, छोड़ने का दूसरे 2 साथ उसको पकड़ कर खींचे। अरे बोले अल्लाह के बंदे और भी तो साथी है, इनको भी तो मुलाकात मुआनका करना है, छोड़। उसने उसको खींचा गया। दूसरा आया, वो भी ऐसे चिमट गया। तीसरा, एक ऐसा माहौल बना रोने का, बुजुर्ग को हिचकियां बन गई। एक कहने लगा मौलाना अब इस जेल से तो मेरा जनाजा ही बाहर निकलूंगा, मैं जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। इसी सदा हुए मेरे को, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 7 साल अंदर अटका हुआ। एक लपट के रोने लगा, कहने लगा दुआ करो मौलाना। मैं रात घर में सो रहा था, रात के 2 बजे डिपार्टमेंट आई, सिविल डिफेंस में मेरे घर पे छापा मारा। मेरी माँ ने दरवाजा खोला, ते आहे का? बोले आहे ना। बोले तुम्ही कोण? मी तेसे आई। कुठे? ते आतमध्ये झोपला आहे। बोले सीधा बेडरूम में घुसा। मागते उठा, कुठे होता तू अजूनपर्यंत? किती तुझी शोध चालू है? था किधर तू? तेरे को हम कितना तलाश कर रहे हैं। मारते हुए मेरे को 3रे फ्लोर से नीचे लाया दादर से और अंदर डाल दिया। बोले अब जमानत भी नहीं हो रही, बेल भी नहीं हो रही। का मौलाना 4 महीने पहले मेरा निकाह हुआ था, 2 महीने पहले मेरी रुखसती हुई और मैंने कुछ नहीं किया। बोले मेरे को खुद को नहीं पता कैसे आया मैं यहाँ पर। उस वक्त हमको समझ में आया तुलाना मला काल कुतरे आला, मेरे को नहीं जमता, मेरे पास वक्त नहीं है। अल्लाह यहाँ वक्त लगवाता है। मैं बदवा नहीं दे रहा हूँ आपको देखिए सुना रहा हूँ मैं आपको। कह रहा मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है बाबा, तूने किया नहीं किया, अब वो तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन इस नौजवान खूबसूरत पर तो स्टैंपिंग लग गई ना, ये अंदर जाके आया है। सामान किसकी रोक सकते? कुछ कह गए यार। बोले डिपार्टमेंट ऐसी थोड़ी उठाती, कुछ किया होगा तभी तो उसको उठा के अंदर डाला। बोले अब जब वो फैसला होगा, लेकिन इसका फ्यूचर, ये बंदे का मुस्तकबिल तो जेल में बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। जैसे तैसे करके हम वहां से बाहर निकले। मेरे बुजुर्गों, एक रोने का समा बना हुआ था, वहां हिचकियां बनी हुई थी। हमारा हाल तो काटो तो खून नहीं, पैरों के अंदर की, हाथ पैर की जान निकल गई हमारी। वो मंजर को जब हमने देखा, जैसे तैसे करके बाहर निकले। बड़ा सलाखों का मेन गेट, मेन दरवाजा उसे लगा जेल सुपरिंटेंडेंट का ऑफिस था। लेकर गया हमको इस्तेमाल करने के लिए, तो गुलदस्ता दे रहा, हार पिना रहा। अब वो क्या गुलदस्ता और क्या हाल, वो जो मुसलमान ईमान वाले भाइयों का जो हमने हाल देखा मेरे बुजुर्गों, वो क्या उसके अंदर हमको टेस्ट शेरपुर में पेश किया सुप्रींटेंडेंट ने, इकराम ने। तो
میں کیا بتاؤں اورنگ آباد والوں، شیر خرما کڑو نہیں ہوتا، ہم کو کڑو لگنے لگا، زہر لگنے لگا، ایک چھوٹا چمچہ بھی ہم نہیں نگل سکے۔ بادل ناخواستہ ذرا سا جگہ کڑو لگا ہم کو، ہم نے اسے عذر کیا سپرنٹینڈنٹ کو، بھائی معاف کرنا، ہم کو شوگر ہے ڈائبٹیز کی، یہ ہم نہیں پی سکتے، سوری بولا تو اس نے کہا نو پرابلم، اس نے واپس لیا۔ جیسے تیسے کر کے جیل کی سلاخوں سے ہم باہر نکلے۔ اب باہر نکلتی مستورات کا ایک ہجوم وہاں پر، جوان عورت ہے برقع نقاب میں، اندر دودھ پیتا بچہ ہے، کھڑے کھڑے اپنا سینہ اس کے منہ میں دے کر اس کو دودھ پلا رہی ہے، تو کوئی ماں اپنے 8-5 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کے رکھی ہے، وہاں پوڑیاں کھڑی ہوئی، اور پتہ نہیں ان کو کیا ہوا، ہم کو دیکھ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ہم نے ساتھیوں سے پوچھا بھائی یہ مستورات یہاں کا ہے کہ نہیں یہاں کیوں؟ تو ہمارے ساتھی نے کہا مولانا وہ جو اندر جا کر آئے نا، ان وہاں قیدیوں کے اندر اس میں کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا بھائی ہے اندر جو اندر سزا کاٹ رہے۔ آج عید کا دن ہے نا، یہ اپنے رشتے داروں کو، شوہر کو، بھائی کو، بیٹے کو ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت مولانا کی وہ جملے یاد آئے، تو نہ ملا کھال کترانا، میرے کو نہیں جمتا، میرے پاس ٹائم نہیں، ضروری ہے کیا واجب ہے کیا؟ پھر اللہ کو پتا ہے جب یہ امت مقصد سے ہٹے گی تو ہم اس کا کیا حشر کریں گے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلموں کو پسند نہیں کرتا ہے، فین ہوتا ہے۔ 2000 5000 کا چل رہا ہے تو سر کا تاج ہے وہ اوپر لٹکا ہوا ہے، اور جس دن وہ ہوا دینا بند کر دیتا ہے نا، کباڑی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اسکریپ میں ڈالا جاتا ہے، 10-20 روپے بھی نہیں دیتا اسکریپ والا اس کے۔ یہ امت مقصد پر تھی، اللہ نے اس کو قوموں کے سروں کا تاج بنا کر رکھا تھا، اور جس دن سے یہ امت مقصد سے ہٹی ہے، یہ آج میرے بزرگوں باطل کی جوتیاں بنی ہوئی ہے۔ ہمارے بننے اور سنورنے کا راستہ اللہ کا دین ہے، اس سے کمپرومائز مت کرو، اس سے سمجھوتا مت کرو، اور روزی کا مالک تو اللہ ہے۔ کتنے اورنگ آباد میں کالی مٹی میں کام کرتے، گونڈی کام، بیکاری کام، ستاری کام، مستری کام، دن بھر کو تھکنے کے بعد اللہ شام کو ان کے مقدر کی 2 روٹی 2 بوٹی دیتا ہے۔ میرے بزرگوں ہم تم اللہ کے دین کا کام کرے اور پھر وہ اللہ میرے کو تم کو بھوکا ماری، اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ بنی والی محنت کرنے والے کو، کیچڑ میں ریتی والوں، سیمنٹ کلانے والے کو، گھمیلا بھرنے والے کو، گھمیلا آگے بڑھانے والوں کو اللہ روزی پہنچائے۔ ہم نبی کا کام کر کے بھوکے مرے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا تھا صحابہ کے پاس؟ ننگی بھوکی قوم، گری پڑی قوم، دانتوں سے پتے چبا کر پیٹوں پر پتھر باندھنے والی، اللہ کے دین کے کام کو زندگی کا مقصد بنایا۔ فرماتے تھے اللہ کی قسم جن ہاتھوں سے ہم نے دانتوں سے پتے چبا چبا کر پیٹوں پر پتھر باندھے، ہم نے انہیں ہاتھوں سے پھاوڑوں سے سونا کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا ہے۔ صحابہ فرماتے تھے غریب تھے، ذلیل تھے، اپنی غربت اور اپنی ذلت کو اللہ کے دین پر لگا، اللہ نے ہم کو ایسی عزت عطا فرمائی۔ ہم بکریاں نہیں چلا سکتے تھے، اللہ نے ملکوں کے گورنر یا ہمارے قدموں میں لالا کے ڈالی۔ اورنگ آباد والوں ایک بات سمجھ لو، دین کی برکت سے تو اللہ دنیا دے ہی دیتا ہے، لیکن دنیا کے چینل سے کسی کو دین نہیں ملتا جیسے صحابہ، ان کو جو بھی ملا سب دین کی برکت سے ملا۔ اس لیے دیکھو اپنے سامنے ایک اجتماع ہے، پورے صوبے مہاراشٹر کا اجتماع جو جنوری میں ہوگا۔ اس اجتماع سے پہلے اجتماع کی محنت کے لیے اپنے کو 4-4 مہینے کی جماعتیں بنانی ہیں جو 18 سپتمبر سے اللہ کے راستے میں نکلے گی۔ پھر کیا پتا اورنگ آباد والوں یہ اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع بنتا ہے۔ پچھلا بڑا اورنگ آباد کا اجتماع جس کو تقریباً 10 سال ہو گئے، ان 10 سالوں میں کتنے تھے اجتماع میں جوش و خروش کے ساتھ آگے تھی، جان لگائی، مال لگایا، وقت لگایا، لیکن وہ اورنگ آباد کا اجتماع ان کی زندگی کا آخری اجتماع تھا۔ آج وہ قبروں میں چلے گئے میرے بزرگوں، اب وہ ہمارے درمیان میں نہیں رہے۔ اپنے کو کیا پتا یہ ہونے والا سانگلی کا اجتماع بھی کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع بنتا ہے۔ اجتماع تو ہوتے رہیں گے لیکن اب وہاں آپ زندہ رہیں گے اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اب تو ایسے جنازے اٹھ رہے، فجر پڑھ کے آدمی جاتا ہے زور میں، اس کا لوگ جنازہ لے کر آتے ہیں، زور پڑھ کے کہ عشاء بھی جنازہ آتا ہے۔ حضور فرما رہے آدمی نکاح کا پیغام دے چکا ہوتا ہے، اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے، اور شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے جنازے اٹھتے ہیں۔ فرشتے اس کو دیکھ کر ہنستا ہے، کیا ہو گیا اس پیٹن والے کو، اورنگ آباد والے کو؟ لڑکی کے چکر میں چھوکری کے نام کو لگ کے پاگل ہو رہا ہے، اس کا پیر نہیں ٹک رہا زمین پر۔ فنکشن پروگرام کی دعوت دینے کے لیے وہ حیدرآباد گیا، بولے اب وہاں پر کیا کہتے ہو، دم بریانی کا پروگرام کریں گے، بولے وہ خوبانی کا میٹھا۔ اب یہ بولے اپنے نام کا لیا بہت چونا ہو گیا، بولے اب شاپنگ کے لیے حیدرآباد گیا، وہاں سے لایا آشاد شادی کا سامان، اور اس کا نام اردو کی فیس میں آ چکا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، کیا ہو گیا یہ سلر والے کو، اورنگ آباد والے کو؟ لڑکی کے نام میں پاگل ہو رہا ہے، پتا ہے اس کو جس لڑکی سے اس کا انگیجمنٹ ہوا، جس لڑکی سے اس کا نکاح ہونے والا ہے، کیا اس کو ٹچ کرے گا اور چھوئے گا اور اس کے ساتھ رات گزارے گا؟ ارے اپنے ہونے والی بیوی کو دیکھے گا بھی نہیں، اس سے پہلے یہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ 2 مہینے 15 دن کے بعد شادی کی ڈیٹ فکس ہے، اور 1 مہینہ 10 دن کے بعد اس کو اٹھانا ہے۔
15 शाबान को कन्फर्मेशन लेटर आ गया कि अपनी घरवाली का चेहरा नहीं देखेगा। लोगों की शादियां होने होते उससे पहले जनाजे उठते। अल्लाह के नबी की हदीस सुना रहा हूं मैं आपको। अल्लाह के नबी फरमाते आदमी मकान बनाने की तैयारी में होता है कि भाई ये अपना भाईजी पूरे का मकान बहुत छोटा हो गया, बोले जाएंगे, बोले मेरे पास नहीं तो भी बाहर जाकर बोले बेहतरीन बंगला बनाएंगे, बोले 4 बेडों के 4 फ्लोर होंगे, नीचे पार्किंग होगी, अंडरग्राउंड ये करूंगा, यहाँ मार्बल लगेगा, यहाँ ग्रेनाइट लगेगा, या पीओपी में ऐसी डिजाइन होगी, और उसका नाम उर्दू की फहरिस्त में आ चुका होता है। फरिश्ता उसके देख के हंसता है, क्या हो रहा है भाईजी पूरे वाले को, ये गुलशन गेट वाले को होगा क्या, पागल हो रहा है जी मकान के चक्कर में। अरे जिस मकान का इसने प्लानिंग किया 8 से 10 महीने लगेंगे उसके बनने के, और 6 महीने के बाद तो इसको उठाना है। वारंट आ गया 15 शाबान को, ये अपने घर की चौखट नहीं चढ़ेगा, इससे पहले ये हमारे पास आने वाला है। लोगों के मकान बन रहे होते और उनके जनाजे उठते हैं। इसलिए अपने को क्या पता ये इज्तिमा किस किस जिंदगी का आखिरी इज्तिमा बनता है, इसलिए जान बचाने में फायदा नहीं, लगाने में फायदा है। ये मन में आया था अल्लाह के दीन की निस्बत पर अल्लाह आपकी आमद को एक भी उठकर नहीं गया, यही अलामत है आपकी तरफ की और आपके दिलों की असमत की। अल्लाह इसकी कदरदानी हम सबको नसीब फरमाए। अब अल्लाह के वादों के यकीन के साथ जब तक दुआ ना हो जाए कोई शादी उठकर जाने की फिजा ना बनाओ। यकीन अल्लाह के वादों का, तवक्कुल अल्लाह की जात पर, निकाह अल्लाह की जात पर करके फरमाए कि इंशाअल्लाह ये 18 सितंबर से 4 महीने अल्लाह के रास्ते में हमारे मजमा निकलने के लिए तैयार है। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तुम्हारी जानों में, मालों में, कारोबार में, खेतों में, बागात में, आल में, औलाद में, सब में बरकत अता फरमाए। अब जल्दी जल्दी खड़े हो जाए, 18 सितंबर से 4 महीने के लिए वक्त है, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, जल्दी करो। माशाअल्लाह